अस्सलाम वालेकुम। सिटी एट 10 में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करते हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं और अपना बहुत बहुत ख्याल रख रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कोशिश करें कि जितना भी हो सके काइंडनेस के साथ पेश आएँ, क्योंकि आपकी कोई छोटी सी बात, कोई छोटा सा एक्शन किसी और का दिन जो कि शायद परेशानी में या मुश्किल में गुजरा उसे आसान कर सकते हैं। और कई दफ़ा हमें नहीं पता होता कि दूसरे लोग किस चीज़ से गुजर रहे हैं। हो सकता है उनकी लाइफ में कोई परेशानियाँ हो, कोई डिफ़िकल्टीज़ हो जिनकी वजह से उनका मूड ख़राब है, या वो शायद किसी थॉट प्रोसेस में और उनको पता भी नहीं है कि वो आपके साथ किस तरह बिहेव करे। तो उस सिचुएशन में अपने आप को दूर कर लें थोड़ी देर के लिए, अवॉइड करें ऐसी सिचुएशंस को और दोबारा से कुछ टाइम अपने आप को देने के बाद दोबारा से उसके साथ डील करने की कोशिश करें। और अवॉइड हो सकता है तो छोड़ें बात को, किसी भी बात को ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा बनाने की ज़रूरत नहीं होती है। बी द बिगर पर्सन, लीव इट अलोन। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि आइंदा 24 घंटे में फैसलाबाद शहर के मौसम की क्या सूरत हाल रहेंगी। अगर मैं बात करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टेम्परेचर की तो 25 डिग्रीज रहेगा। इसी के साथ कम से कम टेम्परेचर रहेगा 9 डिग्रीज। हवा 0 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आदमूमन चल रही है। अगले 10 दिन में 0 मिलीमीटर बारिश की प्रिडिक्शन है, विच ऑफ कोर्स इज कंसर्निंग और काफ़ी वक्त से ये कंसर्न चलती आ रही है। देखते हैं आगे चलते हुए क्या होता है। बारिश ज़रूरत है इस वक्त फैसलाबाद शहर के अंदर भी और दूसरे बहुत सारे शहर हैं जहां पर बारिश नहीं देखने को मिली। तो उम्मीद करेंगे कि आगे चलते हुए बारिश हमें देखने को मिले। साथ ही साथ यूवी इंडेक्स की बात करें तो आदम मोमेंट 0 है। सनशाइन इतनी ज़्यादा नहीं है इस वक्त, जिसकी वजह से ये 0 इंडेक्स नज़र आ रही है इस वक्त। लेकिन 12 बजे से लेकर 2 बजे तक यूवी इंडेक्स ज़्यादा होगी, जिसके थ्रू ज़रूरी है कि आप लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल करें। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट के अंदर निकल रहे हैं अवॉइड करें पहले तो, लेकिन ज़रूरी भी है क्योंकि सर्दियों के महीनों में सूरज वैसे ही आपको डायरेक्ट काफ़ी कम टाइम के लिए मिलता है, तो ज़रूर निकलें, लेकिन सनस्क्रीन का लाजमी तौर पर इस्तेमाल करें ताकि सन डैमेज जो है आपकी स्किन को ना हो। साथ ही साथ विजिबिलिटी 595 मीटर्स है, जो कि ना तो बहुत ज़्यादा है ना तो बहुत कम है। तो इट्स एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट कि अगर आप कहीं पर पहुँच रहे हैं और आपको रास्ते में विजिबिलिटी की वजह से देरी हो रही है या ट्रैफिक कहीं पर आपको नज़र आ रही है, तो आगे कॉल करके बता दें कि आप लेट हो जाएंगे। लेकिन स्पीड मत करें क्योंकि आपकी जान को भी खतरा हो सकता है और किसी और की जान को भी खतरा हो सकता है, स्पेशली जब स्मोक की वजह से विजिबिलिटी या फॉग की वजह से विजिबिलिटी जो है रिस्ट्रिक्टेड होती है। उस वक्त और ज़्यादा ख्याल करने की ज़रूरत होती है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी। ऑफ कोर्स स्मोक की वजह से ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी सबको हो रही है, ऐसे लग रहा होता है गला ख़राब है, नज़ला हुआ है, कंजेशन सा महसूस हो रहा होता है। तो उस वक्त लाजमी तौर पर कोशिश करें कि जब आप बाहर निकलते हैं अपने फेस को कवर कर लें और गर्म ड्रिंक्स जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा पीने की कोशिश करें। और हनी के साथ इन्फ्यूज़ करके आप पानी भी पी सकते हैं, चाय के अंदर भी हनी का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे गला काफ़ी सूद हो जाता है। तो लाजमी तौर पे ये चीज़ की जा सकती है। इसी के साथ आपको पता है हर दिन का आगाज़ एक पॉजिटिव मैसेज के साथ, पॉजिटिव पैगाम के साथ हम लोग करते हैं। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनके पास। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का मेरा मैसेज ये है कि मसाकीन और फ़ुक़रा के साथ महब्बत किया करो, उनको डांटा मत करो। मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की हदीस याद आ गई। आप अलैहि सलातु व सलाम ने फरमाया, लिकुल्लि शैइन मिफ्ताहुन व मिफ्ताहुल जन्नति हुब्बुल मसाकीन वल फ़ुक़रा। हर चीज़ की एक चाबी होती है और जन्नत की चाबी ये है कि फ़ुक़रा और मसाकीन के साथ महब्बत किया करो। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, आज मसाकीन और फ़कीरों के साथ हमने महब्बत करने को छोड़ दिया, इसलिए हमारे दिल सख्त हो गए, हमारे दिलों में महब्बत ख़त्म हो गई। तो आज का मैसेज ये है कि अपने दिलों में मसाकीन और फ़ुक़रा की महब्बत को बिठा दो अगर जन्नत चाहिए। अल्लाह मुझे भी आपको भी इन बातों पे अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जी, इस खूबसूरत पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करते हैं और कोशिश करेंगे कि जिस तरह से भी हो सके रोज़ बरोज़ अपनी ज़िंदगी में कुछ नया और पॉजिटिव अपनाने की कोशिश करें और सेल्फ़ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ़ बेटरमेंट जो है वो भी लाजमी तौर पर अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं। हमारे साथ अवैस मौजूद हैं, रेलवेज़ की सूरत हाल के बारे में पूछते हैं उनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। कैसे हैं आप अवैस? शुक्र अल्लाह का। तो जी बताइएगा क्या सूरत हाल है आज रेलवेज़ की?
بالکل نصرت میں آج بھی تاخیر کا شکار رہی ہیں. شالیمار ایکسپریس 1 گھنٹہ لیٹ رہی ہے. لاہور سے براہ راستہ فیصل آباد کراچی جانے والی کراکرم ایکسپریس 2 گھنٹے 20 منٹ لیٹ رہی ہے. کراچی سے براہ راستہ فیصل آباد لاہور جانے والی شاہ حسین 1 گھنٹہ 20 منٹ لیٹ رہی ہے. راولپنڈی سے براہ راستہ کراچی جانے والی پاکستان ایکسپریس 2 گھنٹے تاخیر سے اسٹیشن پر پہنچی ہے. راولپنڈی سے براہ راستہ کراچی جانے والی سر سید ایکسپریس بھی 2.5 گھنٹے لیٹ رہی ہے. ملت ایکسپریس 2 گھنٹے لاہور سے براہ راستہ کراچی جانے والی غوری ایکسپریس 2 گھنٹے 20 منٹ لیٹ رہی ہے. پشاور سے براہ راستہ کراچی جانے والی رحمان بابا ایکسپریس جو ہے وہ بھی 2 گھنٹے 20 منٹ تاخیر سے فیصل آباد ریلوے اسٹیشن پر پہنچی ہے. بالکل اویس. اور اس کے علاوہ اسموگ کا جو ایشو ہے وہ بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. جیسے جیسے ہم دسمبر میں جا رہے ہیں اور بھی زیادہ فاگ اور اسموگ جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی. کیا ریلویز پریپیئرڈ ہے یا اس کی وجہ سے ہمیں اور بھی دیری اور تاخیر کا سامنا کرنا پڑے گا؟ بالکل ابھی جو ہے وہ اسموگ کی وجہ سے ٹرین سفر پر اتنا اثر نہیں پڑ رہا، لیکن آنے والے دنوں میں جیسے ہی اسموگ بڑھے گی تو اس کی وجہ سے ٹرینوں کی تاخیر میں مزید جو ہے وہ اضافہ ہوگا. اوسٹن ٹرینیں جو ہے وہ 1.5 گھنٹہ تاخیر سے اسٹیشن پر پہنچ رہی ہیں، مگر جیسے ہی اسموگ میں اضافہ ہوگا تو ٹرینوں کی تاخیر جو ہے وہ 3 سے 4 گھنٹے تک پہنچ چکی ہے. محکمہ ریلوے کا یہ بھی کہنا ہے کہ تمام تر اسموگ سے متعلق منصوبہ بندی جو ہے وہ بھی تیار کی جا رہی ہے. بالکل، بہت بہت شکریہ اویس اس اپڈیٹ کے لیے. جیسے کہ آپ نے سنا کہ آنے والے وقت میں اسموگ جس طرح سے زیادہ ہوگی، ہو سکتا ہے کہ ٹرینوں کے وقت میں اور تاخیر کا سامنا کرنا پڑے گا. امید کریں گے کہ ہماری جو ریلوے اتھارٹیز ہیں اور جہاں پہ چاہے پرائیویٹائزیشن ہو رہی ہو، چاہے پرائیویٹ کمپنیز ہینڈل کر رہی ہوں چیزوں کو، لیکن لازمی طور پہ ایک پلان کے ساتھ چلا جائے. کوشش کی جائے کہ مسافروں کو تاخیر کا سامنا نہ کرنا پڑے، جس کی وجہ سے ان کے ٹرپس لیٹ ہوتے ہیں. وقت کی پابندی کریں گے تو ہی ہم ایز اے نیشن ترقی کر پائیں گے. تو بہت بہت ضروری ہے کہ ہم لوگ وقت کی جو ویلیو ہے اس کو ریئلائز کریں اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکے وقت بچائیں لوگوں کا بھی، لوگوں کے وقت کی بھی ویلیو کریں اور اپنے وقت کی بھی ویلیو کریں، اور اسی طرح سے ہم ایز اے نیشن ترقی کر پائیں گے. ہمارے ساتھ وکاس موجود ہیں، ٹریفک کی صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ وکاس؟ اچھا، تو وکاس کی کال جو ہے جیسے آپ نے سنا تھوڑی انٹرپشن بھی آ رہی تھی، ڈراپ ہو گئی ہے، لیکن آف کورس آئی ہوپ کہ ہم دوبارہ ٹرائی کریں گے. ہو سکتا ہے وکاس کو ہم دوبارہ لائن پر لے پائیں، لیکن آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسموک کی وجہ سے سگنل کا ایشو بھی آج کل کافی زیادہ دیکھنے کو مل رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ کیونکہ سردیاں ہیں، جتنی دیر ہم وکاس کو ٹرائی کر رہے ہیں آئی ڈونٹ نو کہ اگر ہم دوبارہ ان کو لائن پر لا پائیں گے. اسموک کی وجہ سے جیسے میں نے کہا کہ سگنل کے ایشو سامنے آ رہے ہیں، لیکن سردیوں میں ایک چیز جو کہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے وہ ایکسیسرائزنگ ہوتی ہے. گرمیوں کے مہینوں میں تو ہمیں بس ہوتا ہے کہ جلدی سے جو بھی کام ہے اس کو نپٹایا جائے، جلدی سے دوبارہ انڈورس چلے جایا جائے یا جتنا جلدی ہو سکے گرمی سے دور ہو جائیں، کیونکہ گرمی کا دباؤ اور زور اسپیشلی پنجاب کے علاقوں میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، جس کی وجہ سے اتنا فیشن کے ساتھ ابھی ایکسپیریمنٹ نہیں کر پاتے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جیسے ہی سردیاں آتی ہیں آئی تھنک آپ زیادہ ایکسیسرائز کر سکتے ہیں، ڈفرنٹ طرح کے آؤٹ فٹس آپ پلان آؤٹ کر سکتے ہیں جو کہ کافی اچھا لگتا ہے. اسپیشلی فیصلہ آبادیوں کو مجھے لگتا ہے ویسے ہی فیشن ہو جائے، ٹیکسٹائل ہو جائے، ہمیں تو ویسے ہی دل سے بڑی محبت ہے اور بڑا دل کرتا ہے کہ ڈفرنٹ طرح کے آؤٹ فٹس ٹرائی آؤٹ کیے جائیں، ڈفرنٹ طرح کے کلرس کو ٹرائی آؤٹ کیا جائے. اور سردیوں میں اگر میں سردیوں کی اسپیسیفکلی بات کروں تو تھوڑے ڈل کلرز کے ساتھ تھوڑے برائٹ کلرز کو کمبائن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس میں آپ لوگ ڈفرنٹ طرح کے شوز بھی ایکسیسرائز کر سکتے ہیں، ڈفرنٹ طرح کی چاہے وہ رنگز ہو، چاہے وہ جیولری ہو، ڈفرنٹ طرح کی آپ استعمال کر سکتے ہیں. لازمی طور پہ مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے ان سردیوں میں کہ، اور یہ ہمارے پاس 2 ہی مہینے ہوتے ہیں جہاں پہ ذرا ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں اپنے آؤٹ فٹ کے ساتھ. اور وکاس جو ہیں فائنلی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں، ایک دفعہ پھر ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم وکاس. میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہو؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تو جی وکاس بتائیے گا کیا صورتحال ہے آج ٹریفک کی؟ بات جائے تو آج خاصے جو ہے ہمارے اہم شاہراہیں جن میں ستیانہ روڈ، جڑامالہ روڈ اور سمندری روڈ شامل ہیں. چونکہ جیسے ہی شہری علاقے سے نکلتے ہیں تو اسموک کا راز بھی برقرار ہے، جس کے باعث ٹریفک جو ہے اس کو سست رہنے کا کہا جا رہا ہے کہ آہستہ گاڑی چلائیں، احتیاط کریں اور خیر خیریت سے اپنی منزل تک پہنچیں. شہری جو سرگودا روڈ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں آج کے دن کے حوالے سے، ان کے لیے خبر یہ ہے کہ جامعہ چشتیہ چوک سے لے کے بولے کی جھگی تک جو ہے تمام تر ٹریفک جو ہے وہ سست روی کا شکار ہے، چونکہ ون سائڈ جو ہے وہ وہی کنسٹرکشن کے باعث آج بند رہے گی. جبکہ دوسری جانب سمندری روڈ پہ روشن والا جھال کے بعد بات لی جائے تو ایک سنگل روڈ اور دوسرا اسموک کا راز جو ہے، اس کی وجہ سے ٹریفک جو ہے وہ خاصی سست ہے. شہریوں کو جو ہے بڑے تحمل کے ساتھ ان سڑکوں پہ سفر کرنا ہوگا. جبکہ ساتھ ہی ساتھ کینال روڈ پر آج تھوڑے مسائل جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، چونکہ کچھ صفائی کا عمل کینال روڈ پہ جاری ہے، جس کے باعث
کچھ واٹر ٹینکر موجود ہیں جنہیں پانی دینا ہے پودوں کو، اور یہ عمل جو ہے آج شام تک جاری رہے گا، چونکہ سائیاں والا انٹرچینج تک جو ہے وہ آج ایکسپریس وے پر صفائی کا دن جو ہے وہ منایا جا رہا ہے. بالکل. ساتھ ہمارے سوسا روڈ کی اور کینال روڈ کی اگر بات کی جائے تو سوسا روڈ اور کینال روڈ خاص کر عبداللہ پور سے لے کے گٹ والا چوک تک جو ہے وہ مکمل کلیئر ہے اور شہری نارمل روٹین کے مطابق سفر کر سکتے ہیں. بالکل. بہت بہت شکریہ وقاص اس اپڈیٹ کے لیے. جیسے کہ آپ نے سنا کہ کچھ روڈز جو ہیں وہ بلاکڈ ہیں پارشلی، اور اسپیشلی ویزیبلٹی کا ایشو کافی زیادہ ہے، اس لیے آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے نو میٹر وٹ، چاہے کنسٹرکشن ورک چل رہا ہو، ریپیئر ورک چل رہا ہو یا ٹریفک کی وجہ سے آپ کو دیری ہو رہی ہے، اسپیڈ مت کریں. یہ میں ایک دفعہ پھر رپیٹ کر رہی ہوں، اپنی جان کو اور دوسروں کی جان کو ویلیو کریں اور کسی اور کے خاندان کے لیے بھی اذیت کا باعث نہ بنے اور اپنے فیملی کے لیے بھی. کئی دفعہ ہم سوچتے نہیں، اسپیشلی ینگسٹرز بالکل نہیں سوچتے ہیں ان چیزوں کا، لیکن دھیان کریں اپنا بھی، اور اگر آپ ینگ بھی ہیں کوئی اور ایکٹیویٹیز کر لیں، کوئی اسپورٹس کھیل لیں، موسم بھی اچھا ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ ملیں. اسپیڈ مت کریں، کسی اور کے لیے بھی مسئلہ نہ کریٹ کریں اور اپنی جان کی بھی قدر کریں. آگے بڑھتے ہوئے فیصل آباد سے ریلیٹڈ جتنے بھی امپورٹنٹ ایشوز ہوتے ہیں ہماری پوری کوشش رہتی ہے کہ ان کو اپنے شو میں ڈسکس بھی کریں، اور نہ صرف ڈسکس کریں لیکن پرابلم سالونگ کی طرف لے کر آئیں. جو بھی ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کی جائے. اگر کوئی میسیجز ہیں، کوئی باتیں ہیں جو اداروں تک پہنچ نہیں پا رہی ہیں تو ہم آپ کی آواز بنیں اور آواز بن کر آگے اداروں تک اس پیغام کو پہنچائیں، اور کوشش کریں کہ جتنا ہو سکتا ہے اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. جتنی آسانیاں پیدا کی جائیں گی اتنی ہی چیزیں جو ہے بہتر طرح سے رن کر سکے گی، ہماری اکانومی امپروو ہوگی. اینڈ آف کورس اگر فیصل آباد کی بات کریں تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں ہے. ٹیکسٹائل انڈسٹری کو کئی سارے پرابلمس کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ایس ایم ای سیکٹر کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارے لوگ ٹیکسٹائل انڈسٹری میں تو آ جاتے ہیں، ایس ایم ای سے وہ اسٹارٹ کرتے ہیں آف کورس، لیکن اس کے بعد پروگریس ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے. وہاں پہ ایگزسٹ کرنا، سروائیو کرنا سینیریو میں بہت مشکل ہوتا ہے. پالیسی میکرز اور ایس ایم ای سیکٹر کے درمیان ایک بریک ہے. پوری کوشش کی جاتی ہے اداروں کی طرف سے، آرگنائزیشنز کی طرف سے کہ اس گیپ کو کمپلیٹ کیا جائے اور ایس ایم ای سیکٹر کی جو بھی کنسرنز ہیں ان کو آگے پہنچایا جائے، لیکن پھر بھی اداروں کی طرف سے شاید کچھ زیادہ چیزیں کرنے کی ضرورت ہے. آج کوشش کریں گے کچھ مسائل کو ہائی لائٹ کریں، جس میں جی ایس ٹی کے حوالے سے کچھ ایشوز ہوں گے، جو یون شارٹیج کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے آئے دن، اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے. اس کے علاوہ کچھ لونز کے حوالے سے بھی بات کریں گے کہ کیا مشکلات ہیں جو کہ ایس ایم ای سیکٹر میں پیش آتی ہیں، اور اسپیشلی کوئی نئے لوگ جو کہ آنا چاہتے ہیں اس انڈسٹری کی طرف لیکن ان کو لونز جو ہیں وقت پر نہیں دیے جاتے، یا پھر کوٹا ان کا پورا ہو جاتا ہے، ان کو اس طرح سے وہ فیسلٹیز اور ریسورسز نہیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. ہم چاہتے ہیں ہمارے جو ینگسٹرز ہیں، جو نئی جنریشن ہے، وہ لازمی طور پہ اسپیشلی فیصل آباد شہر کی بات کریں تو ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اسٹرانگ کرے، اکانومی میں اپنا کنٹریبیوشن جو ہے وہ ادا کریں. اینڈ لیٹس جسٹ سے اٹ آؤٹ لاؤڈ کہ لازمی طور پہ ٹیکسٹائل اور ایس ایم ای اینڈ بزنسز آر ریئلی دا فیوچر فار فیصل آباد. اگر اس سائڈ پہ لوگ آئیں گے، ینگسٹر اسپیشلی انٹرسٹ دکھائیں گے، اتنا ہی ہم اپنی اکانومی میں فیصل آباد کی شہری ہونے کے ناطے کنٹریبیوٹ کر پائیں گے. تو جی بہت ہی خاص مہمان ہمیں اسٹوڈیو میں آج جوائن کر رہے ہیں، اور یہ بھی میں یہاں پہ مینشن کر دوں کہ اگر آپ کے کوئی سوالات ہیں، کنسرنس ہیں، یا آپ ویسے ہی کچھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو نمبر آپ کی اسکرین پر موجود ہوگا، کال کریں اور ہمارے اس ڈسکشن کا حصہ بنیں. یاد رکھیں آپ کے سوالات بہت بہت امپورٹنٹ ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپ اپنے سوال پوچھیں، اپنی آواز اٹھائیں، کیونکہ اگر آپ اپنے لیے آواز نہیں اٹھائیں گے تو کوئی اور نہیں کر سکتا. تو جی خاص مہمان اسٹوڈیو میں موجود ہیں، میں آپ کا انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جی شہزاد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ایگزیکٹو ممبر ایبوما ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ کا. بہت بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا ہمیں. ساتھ ہی ساتھ فضیل احمد جو کہ رپورٹر ہیں ہمارے. فضیل آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر. بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا. ایک دفعہ پھر ڈسکشن کا آغاز کرتے ہوئے آئی تھنک سب سے پہلے ٹیکسز کی طرف آ جاتے ہیں. جی ایس ٹی کے حوالے سے بات کریں تو ایس ایم ای سیکٹر کا مکسڈ ریئیکشن ہے، جہاں پر ایک طرف لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جی بالکل صحیح فیصلہ کیا گیا ہے، بہت اچھی جو ہے ٹیکسز کے اندر کلیکشن بھی بہت اچھی ہوئی ہے، اچھا ریونیو کلیکٹ کیا گیا ہے، لیکن کیا وہ ریونیو کلیکشن کے بعد ایکچولی میں سیکٹر کے اوپر استعمال کیا جا رہا ہے کہ ایس ایم ای سیکٹر کے لیے آسانیاں پیدا کی جا رہی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں اس وقت ہمارا جو کور ایشو ہے، ہم ٹیکسز دینے سے انکار نہیں کر رہے. ہم اپنی پروڈکٹس ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں، ہماری پرسنل انکم پہ ٹیکس لگے، لیکن جو ہم یہاں کے لوکل ٹیکسز ہیں وہ ایکسپورٹ نہیں کر سکتے. جی ایس ٹی ہمیں جس دن ہم نے را مٹیریل پرچیز کرنا ہے، جی ایس ٹی ہم نے اس دن پے کر دینا ہے. را مٹیریل پرچیز کرنے سے لے کر شپمنٹ جانے تک 4 سے 5 ماہ کا عرصہ درکار ہوتا ہے. اس 4 سے 5 ماہ کے دوران ہمارا 17% کیپٹل گورنمنٹ کے پاس اسٹک ہو جاتا ہے. اس کے بعد شپمنٹ جانے کے بعد پچھلے دنوں میں کچھ مہینے پہلے فاسٹر پلس سسٹم چل رہا تھا. فاسٹر پلس میں ہمیں آر پی او فارم ایچ سبمٹ کرنے کے بعد 2 دن بعد 3 دن کے اندر فارم آر پی او آ جاتا تھا. اب یہ پوزیشن ہے کہ 15 دن لگ رہے ہیں آر پی او آنے میں، اور آر پی او آنے کے بعد 10 سے 15 دن پیمنٹ آنے میں لگتے ہیں. وہ 1 سے 1.5 ماہ اور ہمارا
پرابلم میں چلا گیا ہے. اب اس وقت ایس ایم ای سب سے زیادہ فائنینشیل کرانچ کا شکار ہے. دوسرا ایشو جو ہمارے لیے کور ایشو اس وقت بنا ہوا ہے کہ جو اسٹیٹ بینکس کی لمٹس ہیں پارٹ 2 میں وہ فلفل ہے موسٹلی بینکس کی. تو ہم بیسیکلی اسلامک بینکنگ سے کام کرتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ مرابع یا سلم جو بھی پروڈکٹ آپ نے لی ہے اس میں آپ ایڈجسٹ کروا دیتے ہیں. جب آپ دوبارہ ریڈرا کرانے کے لیے جاتے ہیں تو بینک کہتا ہے جی کہ ہماری لمٹ فل ہے, اب ہم آپ کو کچھ نہیں کر سکتے, آپ ویٹ کریں. تو یہ ایک سب سے بڑا کور ایشو ہے. اس پہ گورنمنٹ کو توجہ دینی چاہیے. اور اس پہ جیسے اب اور ہم ڈفرینٹ سکیمز نکال رہے ہیں, جو آلریڈی سکیمز چل رہی ہیں ان میں فائنانس کا پرابلم نہیں آنا چاہیے. جو ایکسپورٹرز جن کی لمٹس بنی ہوئی ہیں, ایس ایم ای سیکٹر کے پاس اول تو لمٹس ہی نہیں ہوتی, بینکس ان پہ فائنانس کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے, اور اگر وہ ریڈی ہوتے ہیں تو یہ اس طرح کے مسائل آ جاتے ہیں. جی ایس ٹی ہمارے لیے کور ایشو ہے. جب تک ہم جی ایس ٹی کا کوئی حل نہیں کرتے ہم آگے نہیں چل سکتے. دوسری یان کی پرائسز ہیں اس وقت ہم ریجن میں سب سے مہنگی ہیں. ہماری مارکیٹ ہمارے مافیاز کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. سوری میں یہ کہوں گا کہ مافیاز کے ہتھے چڑھے ہوئے ہیں. وہ کارٹرلز ہیں, وہ یان کو مینپولیٹ کر کے اوپر لے جاتے ہیں, اپنا یان بیچ لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہمارے لیے ایکسپورٹ کرنا, جو ہم نے آرڈرز بک کیے ہوتے ہیں, ہمیں پروجیکشن کسٹمرز کی طرف سے 3-3 4-4 ماہ کی آ جاتی ہے. ہمیں کوئی نہیں پتا کہ ہم نے جو آج یہ ہم پروڈکٹ کیا ہے وہ اوپر جانی ہے, یہ کس طرف جانا ہے مارکیٹ. وہ بے شمار مسائل ہیں. جب ہمارا, میں یہ نہیں کہتا کہ فارمر کو پرائس اچھی نہ ملے, فارمر کو پرائس اچھی ملے تاکہ وہ کاٹن گرو کرے. اس دفعہ ہماری بمپر کراپ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہماری یان کی پرائسز پچھلے سال کی نسبت 40-50% ہائی ہے. اور اس وقت ان ریٹس پہ ہم باہر مال بیچ نہیں پا رہے. ہماری گورنمنٹ کو فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم چیزوں پہ کو تھوڑا سا چیک اینڈ بیلنس رکھیں. مافیاز جو ان چیزوں کو مینپولیٹ کر کے, وہ ٹیکس نیٹ میں بھی نہیں ہے, وہ ٹیکس نیٹ سے باہر بیٹھ کے ان چیزوں کو مینپولیٹ کر رہا ہے اور مصنوعی طریقے سے اس کی پرائسز بڑھا دیتا ہے, اور ہم اپنی پروڈکٹس بیچنے میں کامیاب نہیں ہو پا رہے. اگر گورنمنٹ کو فارن ایکسچینج کی ضرورت ہے تو ان کے سٹاکس پہ, ان کے ایکسٹرا آرڈنری جو یہ جی ایس ٹی سے باہر بھی گیم چل رہی ہے, جس طرح ہے, جتنی پچھلے سال پروڈکشن تھی, جتنی پروڈکشن پیپرز میں آئی تھی اس سے زیادہ پروڈکشن جی ایس ٹی کے بغیر چلتی رہی ہے. اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے کو جی ایس ٹی کا نیٹ ورک میں اگر لے کے آنا ہے تو پراپر طریقے سے لے کے آئیں. ادروائز جو ایکسپورٹر ہے اس کا فائنانس پھنس رہا ہے, اور جو باہر بیٹھ کے کھیل رہا ہے وہ اب بڑے آرام سے اپنا کام کیے جا رہا ہے. بالکل. اسپیشلی جی ایس ٹی کے حوالے سے ایسی پالیسیز بہت ضروری ہیں فضیل, جو کہ لوگوں کے لیے اور ایس ایم ای سیکٹر کے لیے آسانیاں پیدا کریں. کیا کہیں گے اس حوالے سے, کتنا ضروری ہے کہ پالیسی میکرز اور جو ایس ایم ای سیکٹر ہے اس کے درمیان جو کمیونیکیشن ہے وہ بہتر ہو؟ دیکھیں, یہ جو ریفنڈز کا مسئلہ ہے یہ کافی صنعت کاروں کا رہا ہے, لیکن کچھ بہتری اس میں آئی تھی کہ ریفنڈز جو ہیں وہ جلدی ملنا شروع ہوئے. اس سے رزلٹس یہ آئے کہ جو انڈسٹری ہے اس میں ایک نا آپ نے دیکھا ہوگا کہ اوپر آئی انڈسٹری, لیکن ابھی جیسے شہزاد صاحب بتا رہے ہیں کہ 1-1.5 ماہ لگ جاتا ہے ریفنڈز ہونے میں ان کے جو جی ایس ٹی ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جب 1-1.5 ماہ ایک بندے کا پیسہ جو ہے وہ گورنمنٹ کے اداروں کے پاس پڑا رہے گا تو وہ اگلا جو اس نے آرڈرز پکڑے ہیں وہ کیسے تیار کرے گا؟ ایک تو ان کو جو پیسے ہیں وہ جلدی نہیں ملتے, اس کے بعد ان کا جو را مٹیریل ہے اس کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. ایک تو 1 ماہ ان کا باؤنڈ ہو گیا پیسہ, وہ ان کی جیب میں نہیں ہے, اپنی جیب میں, وہ اداروں کی جیب میں ہے. دوسری طرف جو پیچھے سے مٹیریل ہے وہ مہنگا ہو گیا. اب جب ان کو پیسہ مل بھی جائے گا تو جتنا وہ پیسہ ملا ہے, ریفنڈز ہوئے ہیں پیسے, اس میں جیب میں سے ڈال کے انہوں نے را مٹیریل خریدنا ہے. اب جو ان کے آرڈرز طے ہو گئے ہیں کسٹمرز کے ساتھ, جیسے کہ ریجن کی بات کی ہے تو ہم ادھر کمپیٹیٹرز ہمارے ہیں, ہم نے ان کو دیکھتے ہوئے ریٹس آگے دینے ہوتے ہیں اپنے کسٹمرز کو, اور یہ بہت ضروری ہوتا ہے کہ کمپیٹیٹر اسپیشلی اگر میں بات کروں سب کانٹیننٹ میں, اگر انڈیا سے کمپیئر کریں تو ہماری پرائسز ان سے میچ نہیں کر پاتی انٹرنیشنل مارکیٹ میں. انٹرنیشنل مارکیٹ میں وہی میں بات کرنے لگا ہوں کہ اگر فرض کریں ایک میں نے یہ چیز تیار کی ہے, میں اس کا ریٹ انٹرنیشنل مارکیٹ میں $5 دے رہا ہوں, تو انڈیا نے جا کے $4.5 کی آواز دے دینی ہے تو مجھ سے کوئی چیز نہیں لے گا, پھر وہ انڈیا سے لیں گے. تو اس کی وجہ کیا ہوگی کہ $5 سے اگر میں نیچے ریٹ دیتا ہوں تو اس میں مجھے نقصان ہوگا, کیونکہ میں نے جیسے را مٹیریل خریدا ہے, جیسے مجھے بجلی مل رہی ہے جس قیمت پہ, گیس مل رہی ہے, جیسے میں لیبر کو پے کر رہا ہوں,
یہ تمام تر چیزوں کو ایڈ کرنے کے بعد اس میں دیکھیں میرا حق بنتا ہے کہ میں تھوڑا سا اپنا پروفٹ بھی رکھوں. بالکل جی, اور بہت ضروری ہے کہ پرائسز کو اسپیشلی ریگولیٹ کیا جائے بہتر طریقے سے, اور را مٹیریل پر اور جو بیسک فیول نیڈس ہیں ان کو تو پہلے پورا کیا جائے, پھر آگے کی بات ہو سکتی ہے. مزید بھی گفتگو کریں گے, لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے تو بالکل چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد حاضر ہوں گے, کہیں من جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج بات کریں اسپیسیفکلی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے حوالے سے, اینڈ آف کورس ایس ایم ای سیکٹر کے زیادہ تر ایشوز جو ہیں ان کو کور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ امید یہی ہوتی ہے جب بھی ہم کسی ٹاپک کو ڈسکس کرتے ہیں کہ چیزوں کو بہتری کی طرف لایا جا سکے. ڈسکشن اگر آپ نہیں کریں گے تب تک آپ پرابلم سالونگ کی طرف نہیں آ سکتے ہیں. تو ڈفرینٹ ایشوز کو ہائی لائٹ کریں گے, کوشش کریں گے کہ اداروں تک اگر کوئی پیغام اور آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے ایس ایم ای سیکٹر کی تو وہ پہنچائیں, تاکہ وہاں سے ایکشن لیا جائے, اور ایکشن لینے کے بعد ایس ایم ای سیکٹر کے لیے جتنا ہو سکے آسانیاں پیدا کی جائیں. اسپیشلی اگر ہم ڈالر پرائسز کی بات کریں تو آپ نے خود نوٹس کیا ہوگا پچھلے پورے سال میں بہت ساری فلکچویشنز ہم نے دیکھیں, کبھی زیادہ ہو جاتا ہے کبھی کم ہو جاتا ہے. لیکن اگر ہم آج کی اسپیسیفکلی بات کریں تو کل سے ₹1 کم ہوا ہے, جو کہ میکسیمم پرائس رہی ہے اس پورے سال میں. کل 176 پر تھا روپی, اور ڈالر جو ہے اگر ہم اس کو ایکول کریں روپی سے, اور آج جو ہے 175 کے اوپر تقریباً ہے. اور اس کے بعد پوائنٹ آف کورس میں آپ کو راؤنڈ آف کر کے یہ جو اماؤنٹ ہے بتا رہی ہوں. لیکن آف کورس بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس فلکچویشن کو کنٹرول کیا جائے. جب فلکچویشن ہوتی ہے تو بزنسز امپیکٹ ہوتے ہیں. اسپیشلی ایکسپورٹ کلائنٹس کی طرف سے ریکویسٹ آتی ہیں کہ جیسے ہی ڈالر پرائسز جو ہے ڈیفیسٹ زیادہ ہو گیا ہے جی, ہمارے لیے ڈسکاؤنٹس کیے جائیں, ہمارے لیے چیزیں جو ہے اس طرح کرنے کی کوشش کی جائیں. لیکن آف کورس جہاں پر فلکچویشن دوسری طرف اگر چلی جاتی ہے تو ان کی طرف سے ایسی کوئی ریکویسٹ نہیں ہوتی ہے, اور کوئی بھی فائدہ جو ہے ہمارے لوکل ایکسپورٹرز کو دیکھنے کو نہیں ملتا ہے. آف کورس ضرورت ہے کہ ڈالر پرائسز کو کنٹرول کیا جائے, ایک سیٹ اور فکسڈ پرائس ہونا ضروری ہے, اور جتنا ہو سکے آسانیاں پیدا کی جائیں, نہ کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے ایس ایم ای سیکٹر کو. میں چاہوں گی آپ اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کریں, کتنا ضروری ہے کہ ڈالر کی جو فلکچویشن ہے اس کو کنٹرول کیا جائے. میم اس طرح ہے کہ اب جب ڈالر روپی ڈیپریسیٹ ہوتا ہے تو ہمارے فارن کلائنٹس ہمیں یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ جی آپ کو تو پیسے زیادہ مل رہے ہیں تو اس میں سے ہمیں بھی شیئر دیں. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. وہ ایک ہمارے لیے پرابلم ہے. اور ٹریڈیشنلی ہماری مارکیٹس یورپ ہے, یورپ اور انگلینڈ زیادہ ہے, اور اس وقت پرابلم یہ آ رہی ہے کہ یورو اور پاؤنڈ ڈیپریسیٹ نہیں ہو رہے. پاؤنڈ کل بھی 233 پہ تھا, آج بھی 233 پہ ہے, یورو بھی 198 199 پہ گھوم رہا ہے. تو جب یہ روپی ڈیپریسیٹ ہوتا ہے تو ڈالر روپی ڈیپریسیٹ ہوتا ہے اگینسٹ ڈالر, تو یان کی پرائسز فوراً اوپر چلی جاتی ہیں. دوسری سائڈ پہ ہمیں یہ بھی پرابلم آ جاتا ہے, اور وہ ہمیں جس کرنسی میں پیمنٹ آنی ہے وہ پاؤنڈ اور یورو ہے, وہ وہیں کے وہیں پہ کھڑی ہے. یہ ویسے تو خیر انٹرنیشنل فینومینا ہے کہ یورو اور پاؤنڈ آپس میں, یورو پاؤنڈ ڈالر آپس میں ان کی پیریٹی چینج ہوتی رہتی ہے. لیکن اس وقت جو کور ایشو ہے کہ گورنمنٹ کو تھوڑا بہت ڈالر پہ کنٹرول ہونا چاہیے. بالکل اس کو اگر ہم آزاد چھوڑ دیں گے, مافیاز یہ بھی, ان کے بھی مافیاز ہیں کرنسی کے بھی, ان پہ چھوڑ دیا جائے گا تو ہم اب سروائیو نہیں کر سکتے. جیسے ہی ڈالر اوپر جاتا ہے یہاں پہ پرائسز ہر چیز کو آگ لگ جاتی ہے. ڈائز کیمیکلز ہیں, فریٹ ہے, ہر چیز اوپر چلی جاتی ہے. را مٹیریلز کو بھی آف کورس امپیکٹ پڑتا ہے. اگر میں اسی سال کی بات کروں 2021 کی, تو جہاں پر ہم لوگوں نے جنوری کے اندر 157.70 ایریا میں بات کریں جنوری 2021 کی, جس کے بعد اگر تھوڑے مہینے ہم آگے آ جائیں تو 3 مارچ 2021 کو 157 پر ہی ریٹ جو تھا وہ ایگزسٹ کر رہا تھا, جس کے بعد پرائسز میں تھوڑی سی جو ہے بالکل تھوڑی سی کمی دیکھنے کو ملی, جہاں پر 152.25 یعنی کہ اراؤنڈ ₹3 جو ہے ہمیں کمی دیکھنے کو ملی. اور اس کے بعد اگر ہم دوبارہ اکتوبر کی طرف آ جائے تو 170.45 پر روپی اسٹینڈ کر رہا تھا ڈالر کے اگینسٹ. اور اس کے ساتھ اگر ہم اب آ جاتے ہیں تو ₹5.58 دوبارہ زیادہ ہو چکا ہے, جس کے بعد 1 دسمبر 2021 جو کہ آف کورس آج کی تاریخ ہے 175.58 روپیز پر اسٹینڈ کرتا ہے اگینسٹ ڈالر, یعنی کہ $1 175.58 پہ آج کی تاریخ پہ اسٹینڈ کرتا ہے, جس کا مطلب ہے کہ یہ فلکچویشن پورے سال میں سب سے ہائی ایٹ دس پوائنٹ ان ٹائم ہے. کل کی ہی جس طرح ہم بات کر رہے تھے, کل 176 پر تھا, جس کے بعد آج ہمیں ₹1 کی کمی نظر آئی ہے. لیکن پھر بھی پرائسز بہت زیادہ ہیں. میں چاہوں گی فزیل اس پہ کامنٹ کریں, کتنا ضروری ہے, جو بھی وجوہات ہوں. سب سے پہلے تو وجہ کیا ہے اس کے پیچھے, کیوں فلکچویشن بار بار ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے؟ دیکھیں اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا جو معیشت ہے وہ اس قدر سٹینڈ نہیں کر پا رہی
کچھ پتہ نہیں چل رہا. آج کچھ ریٹس ہوتے ہیں ڈالر کے, کل کچھ ہوتے ہیں. اس میں آپ جیسے جیسے بیرونی آپ کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں, اس کے بعد آپ پہ IMF کا پریشر ہے. اور یہ بھی بات ہے کہ جیسے IMF نے سیٹ کرنا ہے ریٹ ڈالر کا, ویسے ہی رہنا ہے. اور یہ اس میں IMF کا بہت بڑا رول ہے. اور یہ حکومت کی ناکامی ہے کہ ان کی شرائط مان لیتے ہیں, اپنی منوا نہیں پاتے. اگر آپ صرف ڈالر کو دیکھیں, اس کے اگینسٹ آپ پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں تو $7.5 کم ہوئی ہیں پرسوں قیمتیں پیٹرول کی. لیکن اس کے باوجود پیٹرول پاکستان میں سستا نہیں مل رہا, کوئی قیمت کم نہیں کی گئی. اگر فی بیرل $2 یا $3 بھی اضافہ ہوتا ہے تو فوری طور پر اوگرا کی جانب سے سمری تیار کر لی جاتی ہے. فضیل, یہاں پہ ایک سوال جو کہ آئی سپوز ہر پاکستانی کے مائنڈ میں آتا ہے, ایک طرف IMF کے ساتھ بہتر ٹرمز پر آنا ہمارے لیے ضروری ہے ایز اے کنٹری. اگر ہم اپنی اکانومی کو انٹرنیشنلی بہتر کرنا چاہتے ہیں دوسرے ممالک کے کمپیریزن میں, تو یہ ایک ڈپلومیٹک اور اچھی موو ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہماری انڈسٹری کو سفر کرنا پڑ رہا ہے تو ہاؤ ڈو وی بیلنس اٹ؟ کہاں پر بیلنس کہاں پر کریٹ کرنا ضروری؟ دیکھیں, آپ IMF کے ساتھ ریلیشنز رکھیں, لیکن آپ اپنے بھی فائدے دیکھیں نا, اپنے ملک کا فائدہ دیکھیں. آپ صرف ان کا پریشر نہ دیکھیں, ان کو آپ سمجھائیں کہ دیکھیں اگر آپ سے ہم پیسہ لے رہے ہیں تو آپ کو واپس کرنا ہے, تو ہم نے اسی صورت میں کرنا ہے کہ اگر ہمارے حالات بہتر ہوں گے, ہماری انڈسٹری بہتر ہوگی. جب آپ ان کے قرض کے چکر میں اپنی انڈسٹری کو نیچے دباتے جائیں گے, آپ اپنے ہر طرح کے طبقے کو نیچے دباتے جائیں گے, تو آپ پھر وہ سروائیو نہیں کر سکتے. آپ صرف اور صرف ان کے قرضے کے تلے دبتے جائیں گے, اور جیسے وہ پریشر آپ کے اوپر بلڈ کرتے جائیں گے, آپ اس میں پھر دبے رہیں گے. آپ نہ تو ان کے ساتھ ریلیشن جو ہوتا ہے وہ ایسا ہوتا ہے ریلیشن کہ آپ کچھ باتیں مانیں, کچھ اپنی منوائیں. یہ ریلیشن نہیں ہوتے کہ صرف وہی آپ کو دباتے جائیں, یہ تو سیدھی سیدھی غلامی ہوتی ہے, ریلیشن نہیں ہوتے. اور میں چاہوں گی شہزاد صاحب اگر تھوڑا سا یہ بھی بتائیں کہ کیا ہمارے لیے اسپیشلی آف کورس جتنے قرضے میں ہم ڈوبے ہوئے ہیں ایز اے کنٹری, ایز اے نیشن, کیا یہ اسٹریٹجی صحیح ہے ہماری گورنمنٹ کی؟ اور اگر نہیں ہے تو آلٹرنیٹو کیا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ ہماری اسٹریٹجی صحیح ہے. ہمیں چائنا کی طرف سے پریشر آتا ہے کہ ہمارا قرضہ واپس کرے, تو ہم سعودی عرب کے پاس جاتے ہیں. سعودی عرب جب اپنے پیسے مانگ لیتا ہے تو ہم IMF کے پاس بھاگے پھر رہے ہوتے ہیں. ہمیں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا ہے. جتنی گورنمنٹ ایفرٹس سعودی عرب اور چائنا اور IMF پہ کر رہی ہے, اتنی ہی اگر ہم ایفرٹس اپنی ایکسپورٹ کو بڑھانے کے لیے کریں گے تو وہ پیسے ہماری گورنمنٹ کے ہوں گے, ہمیں واپس PKR میں دینے ہیں, ہمیں ڈالرز میں پیمنٹ نہیں ملنی. بالکل جی, اور آف کورس ہم میں سے کوئی بھی اکانومسٹ نہیں ہے, لیکن آف کورس کیونکہ انڈسٹری ایکسپرٹس آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. ایپبوما کے ایگزیکٹو ممبر ہمیں جوائن کیا ہے انہوں نے آج, تو میں نے سوچا کہ یہ بھی ضروری ہے کہ آخر اس کے پیچھے بیک ریزنز کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ جو فلکچویشنز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں. آگے چلتے ہوئے اور بھی چیزوں کے بارے میں بات کریں گے, اسپیشلی کور کریں گے یارن پرائسز میں جو فلکچویشنز دیکھنے کو ملتی ہیں, جس کا پارٹ آف دا ریزن ڈالر پرائسز بھی. لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے تو پہلے چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوں گے. کہیں مت جائیے گا, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے آج اسپیسیفکلی SME سیکٹر کے حوالے سے بات کریں. ایپبوما کے ایگزیکٹو ممبر ساتھ ہی ساتھ ہمارے رپورٹر فضیل احمد بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں. آف کورس کیونکہ ان کی ایکسپرٹیز ہیں اس سیکٹر کے اندر, اور بہت ساری نالج اور انفارمیشن ایسی ہے جو کہ آپ کے ساتھ شیئر کی جا سکتی ہے. بریک میں جانے سے پہلے ہم نے ڈالر فلکچویشنز کے حوالے سے بات کی, ٹیکسز کے حوالے سے بات کی, اور لونز کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کی. ایک بہت امپورٹنٹ فیکٹر جو کہ انڈسٹری کو کنٹینیوسلی امپیکٹ کرتا ہے فیصلہ آباد کے اندر از یارن پرائسز. کاٹن پرائسز کبھی زیادہ ہو جاتی ہیں اور زیادہ تر ویسے زیادہ ہی رہتی ہیں, چاہے جتنی بھی ہمارے پاس پروڈکشن ہو جائے. ریکارڈ پروڈکشن ہونے کے باوجود پرائسز جو ہیں وہ کنٹرول میں نہیں لائی جا سکی, اور یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے اوور آل, بیکاز آپ کے را مٹیریل کی جو کاسٹ ہے وہی آگے چل کے آپ کے پروڈکٹ کی پرائس ڈیسائڈ کرتی ہے. اگر آپ کے پروڈکٹ کی پرائس انٹرنیشنل مارکیٹ کے اندر اسٹینڈ آؤٹ نہیں کرتی ہے, کمپیٹیٹو پرائس آپ نہیں آفر کر رہے ہیں, تو آف کورس آپ کے پاس وہ آرڈرز نہیں آئیں گے. جہاں پر ایک طرف ہم چاہتے ہیں ہماری اکانومی بہتر ہو, وہاں پر ضروری ہے کہ ہم لوگ کمپیٹیٹو پرائسز کے ساتھ جا کر انٹرنیشنل مارکیٹ میں اسٹینڈ کر سکتے ہوں. ہماری جو ایکسپورٹ انڈسٹری ہے, ٹیکسٹائل انڈسٹری, وچ از ایبسلیٹلی ون آف دا بیسٹ ان دا ورلڈ, بہت ضروری ہے کہ ان کو گورنمنٹ کی طرف سے سپورٹ کیا جائے. میں چاہتی ہوں اس پہ تھوڑا سا کامنٹ کریں, کتنا ضروری ہے کہ کمپیٹیٹو پرائسنگ کے لیے اسپیشلی کاٹن کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں, اور فیول پرائسز کے حوالے سے کتنا ضروری ہے کہ ان کو کنٹرول کیا جائے. کاٹن پرائسز اس لیے بہت ضروری ہے کہ اگر ہم
ریجن میں ہمارے کمپیٹیٹرز انڈیا اور بنگلہ دیش سے ڈوئٹ کور میں کی ہماری پرائسز مین ایکسپورٹ ہے، اس میں ہماری اگر ہم مہنگے ہوں گے تو وہ کبھی بھی نہیں. اگر ہم سپوز ایک ڈوئٹ کور ڈبل کی پرائس $4 آفر کر رہے ہیں، انڈیا یا بنگلہ دیش 3.75 3.90 اگر آفر کر رہے ہیں تو کوئی بھی ہمارے پاس نہیں آئے گا. اس وقت جو 30 کاٹن کا ایک بیگ ہے جو 1 سال پہلے یا 6 ماہ پہلے 7 ماہ پہلے 20,000 روپے کا تھا، وہ آج 34,000 روپے کا ہے. تو وہاں پہ اتنی چیزیں نہیں بڑھی جتنی ہمارے ہاں بڑھ گئی ہے. ہمارے ہاں جو سٹا مافیا بیٹھا ہے وہ یو ایس کاٹن کو دیکھتا ہے، یو ایس کاٹن کے مطابق وہ اس کو اوپر لے کے جاتا ہے. جب وہ نیچے آ رہی ہوتی ہے تو نیچے نہیں لے کے آتے. جب وہ اوپر جا رہی ہوتی ہے اتنی تیزی سے اس کو اوپر لے کے جاتے ہیں کہ ہم وہ اس کے ساتھ چل ہی نہیں پاتے. جب تک گورنمنٹ ان چیزوں پہ کنٹرول نہیں کرے گی تب تک ہم آگے نہیں چل سکتے. اور جیسے پیٹرول کی پرائس ہے، جیسے ہی پیٹرول کی پرائس ہمارے نیشنلی بڑھتی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے لوکل فریٹس بڑھ جاتے ہیں، ہماری ڈائز اینڈ کیمیکلز بڑھ جاتے ہیں، ایوری تھنگ ہماری چیز ہر چیز بڑھ جاتی ہے. تو اس سے بھی ہماری کاسٹ آف پروڈکشن بڑھتی ہے. جب تک ہم اپنی کاسٹ آف پروڈکشن کو کنٹرول نہیں کریں گے ہم ریجن میں کمپٹیٹیو نہیں ہو سکتے. بنگلہ دیش، انڈیا ہم سے بہت بہتر پرائسز آفر کرتے ہیں. ہماری ابھی کچھ چیزوں میں ایکسپرٹی ہے، اس میں ہم ابھی تک چل رہے ہیں، لیکن آہستہ آہستہ وہ بڑی تیزی سے ہمارے ساتھ آتے جا رہے ہیں. بالکل فضیل، میں چاہوں گی آپ اس پہ کامنٹ کریں، کتنا ضروری ہے کمپیٹیٹو پرائسنگ کی جائے پاکستان میں؟ دیکھیں یہ بہت ضروری ہے اور ہماری انڈسٹری کے لیے، ہماری انڈسٹری کی ترقی کے لیے اور ہماری معیشت کو سٹرونگ کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں. اور خاص طور پر پالیسی میکرز جب پالیسی بناتے ہیں تو جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو ساتھ بٹھائیں، ان سے ڈسکس کریں چیزیں کہ ہم یہ پالیسی بنانے جا رہے ہیں، آپ بتائیں کہ اس میں کیا بہتر رہے گا اس ملک کے لیے، آپ کے لیے، اس ملک کی معیشت کے لیے. جب دونوں بیٹھ کر پالیسی بنائیں گے تو یقین کریں کہ اس ملک کی ایکسپورٹ بھی بہتر ہوگی، انڈسٹری بھی بہتر ہوگی، جابز اپرچونیٹیز جو ہیں وہ بھی نکلیں گی، آپ کا نچلا طبقہ جو ہے وہ بھی روزگار کمانے کے قابل ہوگا اور آپ کے ملک میں جو خوشحالی ہے وہ یقینی طور پر آئے گی. بالکل. اینڈ آف کورس ایک اور چیز جو کہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی، بوما کے حوالے سے بہت ضروری ایک چیز ہونی چاہیے تھی ڈسکس، لیکن کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے ہم نہیں ڈسکس کر پائیں گے. اینڈ آف کورس آئی ریلی ہوپ کہ جو ایشوز ہیں بوما کی طرف سے کوشش کی جائے گی کہ گورنمنٹ تک آواز پہنچائے اور بہتر کرنے کی کوشش کی جائے. آپ دونوں کو بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، آپ نے جوائن کیا ہوئے آج کے سیگمنٹ میں اور بہت ساری انپورٹنٹ چیزوں کے بارے میں بات کر پائے. یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے، بریک کے بعد حاضر ہوں گے، کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو جی آپ کو پتہ ہے وقت ہے میرے فیوریٹ سیگمنٹ یعنی کہ کچن کے سیگمنٹ کا، اور میں آلریڈی کچن کے اندر آ چکی ہوں. آف کورس جیسے جیسے سردیاں قریب آتی جاتی ہیں اور اب تو اوبیسلی شروع ہی ہوگی آلموسٹ. ہاں کبھی کبھی ایسے ہوتے ہیں بیچ میں کیونکہ بارش نہیں ہو رہی ہے کہ تھوڑی بہت ٹھنڈ جتنی ہونی چاہیے اتنی دیکھنے کو نہیں مل رہی، اس کے بجائے بلکہ فاگ اور اسموک جو ہے اس نے زیادہ گھیرا ہوا ہے. لیکن سردیوں کے اندر اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا اور بھی ضروری ہو جاتا ہے. اپنی نیوٹریشن انٹیک جو ہے پراپر رکھنی پڑتی ہے تاکہ آپ لوگ صحیح طرح سے جو ہے سردیاں گزار سکیں. اپنے جو بھی کام ہے، اپنی جاب ہے، گھر کے کام ہے، پڑھائی ہے، اس پہ آپ کو کمپرومائز نہ کرنا پڑے. اس کے لیے ضروری ہے کہ صبح کے وقت اٹھتے ہی اچھا سے بریک فاسٹ کریں، اس کے بعد لنچ کریں، ڈنر کریں، اپنے میلز کو اسکپ بالکل نہیں کریں. اور کوئی بھی کھانا بناتے ہوئے، ڈش بناتے ہوئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ کون سی کوکنگ آئل کا استعمال کیا جائے. کچھ لوگ پریفر کرتے ہیں ویجیٹیبل گھی، ویجیٹیبل آئل کا بھی استعمال کیا جاتا ہے گھروں کے اندر، اور وہ آپ کی اپنی پریفرنس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کون سا ویجیٹیبل آئل یا پھر کوکنگ آئل کا استعمال کرنا چاہتے ہیں. اگر میں بات کروں گولڈن ویجیٹیبل گھی کی تو وہ بلینڈ کے ساتھ تیار کیا جاتا ہے پام کا، کاٹن سیڈ کا اور ساتھ ہی ساتھ سویا بین کا بھی. اور بہت بہت ضروری ہے کہ ساتھ ہی جو بھی انگریڈینٹس استعمال کیے جائیں کسی بھی کوکنگ آئل میں وہ آرگینک ہو. اور گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کو یہ دعویٰ ہے کہ ان کے آئل میں جتنے بھی انگریڈینٹس کا استعمال کیا جاتا ہے وہ سب 100% آرگینک ہوتے ہیں، آپ کی صحت کے لیے بہت ہی پازیٹیو اور اچھا امپیکٹ رکھتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر میں گولڈن کوکنگ آئل کے حوالے سے بات کروں تو کنولا، سویابین اور سن فلاور آئل کا استعمال کر کے اس کو بنایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر کوئی بھی ڈش جو کہ آپ بناتے ہیں منٹوں کے اندر تیار ہو جاتی ہے اور آپ کو فلیور پہ بالکل بھی کمپرومائز نہیں کرنا پڑتا ہے. ساتھ ہی ساتھ آپ کو وہ سارے نیوٹریشن بینیفٹس بھی ملتے ہیں جو کہ آپ چاہتے ہیں. اور آف کورس کون نہیں چاہتا ہے کہ آپ اپنی ہیلتھ کا اور ساتھ ہی ساتھ اپنے ٹیسٹ کا جو ہے کمپرومائز آپ کو نہ کرنا پڑے، نہ ہی ہیلتھ کے اوپر نہ ہی ٹیسٹ کے اوپر. اینڈ آئی تھنک یہ بڑی آپٹیمل سچویشن ہو جاتی ہے. آج کل ڈفرنٹ طرح کی ریسیپیز جو ہے وہ ٹرائی کی جاتی ہیں گھروں کے اندر، چاہے وہ ٹریڈیشنل ریسیپیز ہوں جو کہ آپ کے فیملی کے اندر جنریشن سے چلی آ رہی ہے، یا پھر کوئی ایسی ریسیپی ہو جو کہ شاید آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی، ٹک ٹاک
پر دیکھی ہے یا پھر یوٹیوب کے اوپر دیکھی اور آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو ٹرائی کریں. اور ڈیفینیٹلی آئی تھنک کوکنگ کے بارے میں اگر بات کریں, مجھے خود کو 1 سال پہلے تک کچھ بنانا نہیں آتا تھا, لیکن پچھلے 1 سال میں اسپیشلی کرونا میں جو لاک ڈاؤن ہوئے تھے اس میں مجھے کافی وقت ملا کہ میں ڈفرنٹ طرح کی ریسیپیز اور ڈشز کو گھر میں رہتے ہوئے تیار کر پاؤں. اور ایئر فرائر از ایبسلیٹلی لائف سیور, بیکاز اس کے اندر بڑا کم آئل استعمال کرتے ہوئے کوئی بھی ڈش جو ہے وہ تیار کر سکتے ہیں. کیلوریز اس کے اندر کم ہوتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ بڑے آرام سے, چاہے وہ ریسیپی آپ ایئر فرائر میں تیار کر رہے ہوں, چاہے پھر آپ اس کو ٹریڈیشنل ریسیپی بنا رہے ہوں, آپ کو وہی پریسیشن والا ٹیسٹ ملے گا جو کہ آپ کی ریسیپی کے اندر شامل ہے, اور آپ کو ٹیسٹ کے اوپر بالکل کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا. کیونکہ کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آپ ریسیپی چینج کرتے ہیں اور آئل جو ہے اس طرح سے میچ نہیں کر پاتے. بٹ گولڈن کوکنگ آئل بنانے والوں کو یہ دعویٰ ہے, کوئی بھی ریسیپی ہو, کوئی بھی آپ کا میتھڈ ہو جو کہ آپ استعمال کر کے اپنی ریسیپی کو تیار کر رہے ہوں, بڑے آرام سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اور آپ کو کمپرومائز نہیں کرنا پڑے گا. اور پریسیشن کے ساتھ اینڈ نیوٹریشن سے بھرپور آپ کی ریسیپی جو ہے وہ منٹوں کے اندر تیار ہو جائے گی. اینڈ ڈپینڈنگ کہ آپ شاید بیک کرنا چاہ رہے ہوں, کیونکہ بیکنگ از آلسو سم تھنگ جو کہ ایک بڑی ہیلتھی طریقے سے جو ہے کھانے کو پکا دیتی ہے. اور اسپیشلی آئی تھنک جہاں پر آج ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی صحت کے اوپر کبھی کمپرومائز نہ کریں, تو ہم لوگ بیکنگ ہو گئی, ایئر فرائر ہو گیا, اور یہ ٹیکنیکلی بھی ایزی ہوتی ہیں, ایگزیکیوٹ کرنا ایزی ہوتا ہے. اسپیشلی بگنرز جیسے کہ میں ہوں, ان کے لیے زیادہ کمپیریٹیولی ایزی ہو جاتی ہیں ڈشز, جس میں آپ پہلے ہی میرینیٹ کر سکتے ہیں, اس کے بعد آپ بیک کر لیں یا ایئر فرائر کا استعمال کر لیں. وہ چیز بہتر رہتی ہے اور آسان رہتی ہے کمپیریٹیولی. اگر آف کورس میں بناتی رہتی ہوں اس طرح کی چھوٹی چھوٹی ریسیپیز, اور میری کوشش ہوتی ہے اسپیشلی سردیوں کو لے کے, کیونکہ کچن میں اتنی گرمی نہیں ہوتی ہے, تو آپ زیادہ تر ٹائم جو ہے تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم جو ہے آپ کچن میں اسپینڈ کر سکتے ہیں. ساتھ ہی اگر میں بات کروں تو ایک چائے کا کپ صبح کے وقت بہت ضروری ہوتا ہے, اور دن کے تھرو اور بھی کچھ لوگ 1 سے زیادہ کپ جو ہے وہ پینا پسند کرتے ہیں. اگر میں ڈیٹی کے حوالے سے بات کروں تو اسپیسیفکلی دنیا کے بہترین باغات سے چن کر ٹی لیوز کو لایا جاتا ہے, جس کے بعد پتی بہت فائن طریقے سے, بہت ہی فائن آپ کے لیے تیار کی جاتی ہے. بڑے آرام سے آپ اپنے گھر کے اندر اس کو بنا سکتے ہیں. اگر میں آج کی بات کروں اسپیسیفکلی تو ڈیٹی ایکسٹریم کوالٹی جو کہ یلو پیکنگ میں اویلیبل ہے اس کا میں استعمال کر رہی ہوں. دودھ میں نے گرم ہونے رکھ دیا, اور میری اپنی پریفرنس ہوتی ہے کہ میں بالکل تھوڑی سی پتی جو ہے اس کا استعمال کروں, بہت زیادہ پتی جو ہے اس کا استعمال میں نہ کروں. لیکن آپ کی اپنی پریفرنس ہو سکتی ہے آپ لوگ زیادہ پتی والی چائے پسند کرتے ہو یا تیز پتی والی چائے پسند کرتے ہو. اگر ایسی بات ہے تو آپ لوگوں نے ڈیٹی دانے والی پیکنگ جو کہ ریڈ کلر میں اویلیبل ہے, گریٹ ویلیو پیک بھی ہے, یعنی کہ سیم اماؤنٹ میں آپ کو ایکسٹرا پتی بھی مل رہی ہے. تو آپ کی اپنی پریفرنس ہے کہ آپ کون سے والی چائے جو ہے پسند کرتے ہیں, ایکسٹریم کوالٹی جو کہ یلو پیکنگ ہے, یا پھر ریڈ پیکنگ جو کہ دانے والی ہے. تھوڑی سی تیز پتی اگر آپ پسند کرتے ہیں, جو کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ مجھے پتا ہے کافی تیز پتی پسند کرتے ہیں, اور دن میں 2 یا 3 کپ ان کے لیے نارمل بات ہوتی ہے. میرے لیے 2 کپ کافی ہوتے ہیں. 2 کپ سے زیادہ جو ہے وہ میں نہیں پی پاتی ہوں, اسپیشلی چاہے گرمیاں ہوں چاہے سردیاں ہوں. اور چائے یا کافی ہو, اس کو ٹھنڈے کر کے پینے کا مجھے نہیں پتا آپ لوگ ریلیٹ کر پاتے ہیں. یعنی کچھ لوگ ہوں گے جو کہ کرنج کر رہے ہوں گے اس وقت کہ ٹھنڈی چائے کا کیا فائدہ ہے, اور مجھے یہ جو ہے فیڈ بیک بہت سارے لوگوں سے ملتا رہا کہ ٹھنڈی چائے پینے کا کیا فائدہ ہوتا ہے. چائے کا فائدہ تو گرم گرم پینے کا ہوتا ہے, بٹ مجھے چائے ٹھنڈی کر کے پینے کی عادت ہے. اور ابھی بھی میری جو چائے ہے وہ آلریڈی آئی تھنک آپ بتا سکتے ہو کہ چائے کتنی اچھی بن رہی ہے آپ کی خوشبو سے. اور آلریڈی خوشبو جو ہے مجھے چائے سے آنا شروع ہوگی جتنی دیر میں اپنی چائے بنا رہی ہوں. اور بائی دا ٹائم ہم بریک سے واپس آئیں گے میں چائے پی چکی ہوں گی. آپ لوگ بھی جائیں چائے بنائیں. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. کہیں مت جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو بریک میں جانے سے پہلے میں اپنی چائے بنا رہی تھی, اور آف کورس بریک میں نے چائے پی لی تھی. اس کے بعد آپ سڈنلی ریفریش محسوس کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ باقی کا جو دن ہے, جو بھی آپ کے کام ہے, رسپانسبلٹیز ہیں, ایمبیشنز ہیں, پیشنز ہیں, ان کو اچھی طرح سے پورا کر پائیں گے. اور اس سے زیادہ ضروری اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کا دن کا جو سٹارٹ ہے وہ اچھا ہو, تر و تازہ, ریفریشڈ ہو, اور بہتر طریقے سے اپنی زندگی کے جو بھی کام ہے وہ ہم کر پائیں. تو آگے بڑھتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ڈفرنٹ طرح کے ایشوز ہمیشہ ہماری کوشش رہتی ہے شو کے اندر کور کریں. آج بھی کچھ ایسا ہی کریں گے. اسپیشلی اس سیگمنٹ میں کوشش کریں گے کہ ایک ڈفرنٹ ایسپیکٹ سے چیزوں کو دیکھنے کی کوشش کریں. اگر ہم فلور کے حوالے سے بات کریں تو بڑا ہی امپورٹنٹ آف کورس پاکستان میں بہت ضروری ہے. ہر گھر کے اندر استعمال کیا جاتا ہے, ہر گھر کے اندر کسی نہ کسی طرح سے کسی نہ کسی ڈش کے اندر, چاہے ڈفرینٹ ہو. آف کورس ہمارے 4 پروونسز میں ڈفرینٹ طرح کی ڈشز جو ہیں وہ بنائی جاتی ہیں, لیکن کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں ضرور استعمال کیا جاتا ہے. لیکن پرائسز فلکچویٹ کرتی رہتی ہیں, ایون پیداوار کے اندر فلکچویشنز آتی رہتی ہیں, جس کی وجہ سے عوام کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, جہاں پر چاہے ہم رسپانسبلٹی کسی پر بھی ڈال دیں, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے عوام کی جو مسائل ہیں وہ حل ہونے چاہیے. عوام کی ریکوائرمنٹ جو ہے, نیسیسٹی جو ہے وہ پوری ہونی چاہیے. آپ کو پہلے ہی پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں سٹنٹڈ
گروتھ کا بہت ایشو ہے, ساتھ ہی ساتھ میل نیوٹریشن کا بہت ایشو ہے, جہاں پر بیسک نیسیسٹیز, بیسک چیزوں پر لوگوں کو کمپرومائز کرنا پڑے گا پرائسز کی وجہ سے. وہاں پر ہو سکتا ہے عوام کے لیے چیزیں اور بھی مشکل ہوتی ہوئی نظر آئیں. تو اسی حوالے سے بات کریں گے کس طرح سے بہتر طریقے سے ایشوز کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے. بہت ہی خاص مہمان اسٹوڈیو میں ہمیں جوائن کریں. میں انٹروڈکشن کرا دیتی ہوں. ہمارے ساتھ عبدالرحمان موجود ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ گورنر لائنز کلب ہیں, ساتھ ہی ساتھ FCCI کے ہیڈ اسٹینڈنگ کمیٹی فلور ملز ایسوسی ایشن سے بھی بلانگ کرتے ہیں. آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو کے اندر, اور بہت بہت شکریہ آپ کا, آپ نے وقت نکالا ہمارے لیے, ہمارے شو کے لیے. اور بہت سارے امپورٹنٹ ایشوز ہیں جن کے بارے میں ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. اسپیشلی فلور کے حوالے سے میں سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی. میں چاہوں گی کہ کرنٹلی کیا سچویشن ہے, کیونکہ ہم نے کافی شارٹیجز ہوتے ہوئے دیکھے ہوئے ہیں, کافی سارے جو ایشوز ہیں وہ دن بدن آتے رہتے ہیں, وقتاً فوقتاً آتے رہتے ہیں. تو کرنٹلی کیا سچویشن؟ جی تھینک یو. سب سے پہلے تو سٹی 41 کی ٹیم کا کہ آپ نے آج مجھے اس اپنے پروگرام میں بلایا. اس وقت فلور کی جو سچویشن ہے وہ جیسے آپ نے بتایا کہ انفلیشن ریٹ کی وجہ سے مارکیٹ میں اس وقت ہر چیز کا پرابلم ہے, لیکن الحمدللہ اس وقت تو مارکیٹ میں ایک اسٹیبلٹی ہے اور آٹے کی کوئی اتنی زیادہ شارٹیج نہیں ہے. لیکن اس کو اب گورنمنٹ کو بھی دیکھنا ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جیسے جیسے وقت گزرے گا اس کی ڈیمانڈ میں اب اضافہ ہونا ہے. تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ جو وہ ہمیں روزانہ کی بنیاد پر گورنمنٹ کو گندم ویٹ ایشوز کرتی ہے اس کو بڑھایا جائے وقت کے ساتھ ساتھ, تاکہ جو ڈیمانڈ میں اضافہ ہوگا اس کو ہم جو ہے نا برابر کر سکیں. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ کیریج کے تھوڑے مسائل ہیں کہ ہمیں جو گندم ایشو ہوتی ہے وہ کافی دور کے علاقوں سے اٹھا کے لانی پڑتی ہے, تو اس کے لیے بھی کافی مسائل ہیں. اس میں گورنمنٹ کے ساتھ ہماری ابھی بھی لاسٹ ویک فلور مل ایسوسی ایشن پنجاب کی میٹنگ ہوئی ہے, کچھ مسائل اس میں حل ہو گئے ہیں. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ آنے والے وقت میں اور زیادہ اس میں بہتری آئے گی. اسپیشلی پرائسز کے حوالے سے اگر بات کریں تو کیا پرائسز ابھی جیسے ہماری بات ہو رہی تھی شروع ہونے سے پہلے یہ سیگمنٹ کہ پرائسز ایٹ دا مومنٹ کچھ بہتر ہیں, لیکن کس طرح سے اور بہتری لائی جا سکتی ہے؟ ایک اسٹیپل فوڈ پر اگر آپ پرائسز کو کنٹرول نہیں کریں گے تو بہت مشکل ہو جائے گا عوام کے لیے. جی بالکل. اس میں گورنمنٹ ایک تو ہمیں آہستہ آہستہ جو گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسانوں کو ایسے انسینٹیوز دیں ویٹ کے بعد, تاکہ ویٹ کے پروڈکشن جو ایریا ہے نا وہ کم ہو رہا ہے پنجاب کے اندر بھی اور دوسرے ہمارے پروونسز کے اندر بھی. تو ان کے لیے کسانوں کے لیے ایسے ان کو انسینٹیوز دیے جائیں تاکہ ویٹ کی پروڈکشن زیادہ سے زیادہ ہو. اور اس میں پھر جب گورنمنٹ خود بائنگ کر رہی ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ اداروں کو بھی, پرائیویٹ فلور ملز کو, کیونکہ فلور ملز بیسک پارٹنر ہیں پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ, تو ان کو بھی اجازت ہونی چاہیے کہ یہ بھی ویٹ کو سٹور کر سکیں تاکہ یہ جو شارٹیج والا مسئلہ بنتا ہے یہ نہ ہو. اس وقت انٹرنیشنل میں بھی ویٹ کی پرائسز زیادہ ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی ایک جو ہے نا ہم پہ زیادہ پھر برڈن آ جاتا ہے. جب انٹرنیشنل مارکیٹ کی پرائسز زیادہ ہو جاتی ہیں, ہم باہر سے ویٹ امپورٹ نہیں کر سکتے, تو پھر ہمیں زیادہ تر پاکستانی ویٹ پہ انحصار کرنا پڑتا ہے. تو اس کے لیے گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ فارمرز کو انسینٹیو دے, اور تاکہ اور ویٹ کا پروڈکشن جو ہے ایریاز وہ آج دن بہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں, ان کو بڑھانے کی ضرورت ہے, اس پہ فوکس کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. بالکل. اور سیڈس کے حوالے سے بات کریں تو آئی تھنک یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ ڈفرینٹ کراپس کے حوالے سے بات کی جاتی ہے. سیڈس کا کیا سینیریو ہے جو کرنٹلی یوز کی جا رہی ہیں گندم اگانے کے لیے, اور آگے جا کر کتنی ریسرچ کی ضرورت ہے, کتنی فنڈنگ کی ضرورت ہے تاکہ اسپیشلی سیڈ کی کوالٹی بہتر کی جائے؟ سیڈ کی کوالٹی میں ہم بہت ہی پاکستان میں, کیونکہ بیسک ہم جو نیسیسٹیز ہیں گورنمنٹ کی ان پہ زیادہ توجہ ہوتی ہے. اور ہم نے حالانکہ ہم فیصل آباد میں ایگریکلچر یونیورسٹی بھی ہے, لیکن انفارچونیٹلی ہم جو ہمارا پروڈکشن ایریا ہے نا اس کو سیڈز کے حوالے سے ریسرچ ورک نہیں ہے ہمارے پاس. اب دوسرے ممالک کو دیکھ لیں, ہم اپنے نیبر کنٹریز کو دیکھ لیں یا ان کو دیکھ لیں, ان کی پر ایکڑ ییلڈ بہت زیادہ ہے, لیکن ہمارے کیونکہ ریسرچ نہیں ہو رہی, ہم اسی ویٹ کو بار بار گروئنگ پہ لے کے آ رہے ہیں, تو پر ایکڑ ییلڈ ہماری زیادہ نہیں ہو رہی.
اس میں ریسرچ ورک بہت زیادہ ہونا چاہیے تاکہ نئی اقسام آئیں جن میں پر ایکڑ ییلڈ بڑھے، تو اس کی بہت ضرورت ہے. اس پہ گورنمنٹ کے جو جتنے بھی ہمارے ریسرچ کے ادارے ہیں ان پہ بہت زیادہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور فرٹیلائزرز کے حوالے سے بات کریں، پیسٹی سائڈس کے حوالے سے بات کریں، کسی بھی کراپ کی اگر بات کرتے ہیں تو جتنا ضروری شارٹیج کو پورا کرنا ہے یا مارکیٹ میں پرائسز کتنی ہے، اسپیشلی وہ چیز پروسیس شروع ہوتا ہے کسان سے، فارمر سے، جو کہ اس کراپ کو جو ہے وہ اگاتا ہے، پیسٹی سائڈس کا استعمال ہوتا ہے، سوئل فرٹیلائزیشن کی ضرورت ہوتی ہے. سوئل کنڈیشن ویسے ہی آئی تھنک ہمارے ملک میں اتنی اچھی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے، ایون دو ہم ایک ایگریکلچر کنٹری ہے. اس حوالے سے بھی بتائے گا کہ فرٹیلائزرز، پیسٹی سائڈس کس طرح سے استعمال کیے جا رہے ہیں اور سوئل کوالٹی کیا ہے ایٹ دا مومنٹ. دیکھیں جی، پنجاب کو اللہ تعالیٰ نے ہم بہت اچھی رچ سوئل ہے ہماری، اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. لیکن یہاں تک فرٹیلائزرز کا ہم بہت زیادہ، اور اس میں کسانوں کو بہت زیادہ اویئرنیس دینے کی ضرورت ہے کہ کون سی فرٹیلائزر کس ٹائم پہ کس کوانٹٹی کے ساتھ دینی چاہیے. اس میں ہمیں گورنمنٹ کو چاہیے کہ بہت زیادہ اویئرنیس سیمینارز کرے کسانوں تک، یہ اویئرنیس دے. اور اس کے ساتھ ساتھ پیسٹی سائڈ کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت، جس کے آفٹر افیکٹس ہیں جو بھی اب ہم دیکھ لیں کہ بہت زیادہ، ہم اپنے نیوٹریشن کے حوالے سے بھی دیکھ لیں، صحت کے مسائل بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. اس میں ایک میجر رول جو ہے وہ فرٹیلائزرز اور پیسٹی سائڈ کا بے دریغ استعمال ہے. نو ڈاؤٹ ان چیزوں نے بھی، جیسے کووڈ گزرا ہے، کووڈ میں ان چیزوں کی پرائسز بہت زیادہ بڑھی ہیں، تو وہ بھی الٹیمیٹلی آ کے کاسٹ پہ افیکٹ کرتی ہیں. تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو اپنے وہی کہ ریسرچ کے اداروں کو مضبوط کرنا ہوگا، اور اس کے ساتھ ساتھ کسانوں میں اویئرنیس دینی ہوگی کہ ہمیں کس کوانٹٹی کے ساتھ، خاص طور پہ جو ہماری فوڈ کی آئٹمز ہیں ان میں اس کو بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. بالکل. جو ہماری پاپولیشن ہے وہ آف کورس ماشاءاللہ گرو ہوتی ہے، بالکل ویسے ہی ریکوائرمنٹ بھی بڑھ جاتی ہے. تو جی کیا بالکل. ہم اگلے سال کی جو پروجیکشنز ہیں، جو ہماری ریکوائرمنٹ نیڈس ہیں، چاہے وہ پروڈکشن کے حوالے سے ہو، چاہے وہ آٹے کے حوالے سے، پہلے تو گندم ہوگی، اس کے بعد پھر وہ آٹے کی اسٹیج پہ آئے گا، تو کہاں پر سٹینڈ کرتے ہیں ہم ایٹ دا مومنٹ؟ اس میں جی ہم جو ہے نا، ہماری پروڈکشن بہت کم ہے. اگر اس کو ہم دیکھیں نا تو اس میں پراپر وہی بات آ جاتی ہے. ایک تو گورنمنٹ کے اداروں کو اتنا مضبوط ہونا چاہیے. پیسٹی سائڈ کا استعمال کسان کیوں زیادہ کرتے ہیں؟ جب ان کو رزلٹس نہیں ملتے، جب ان کو رزلٹس نہیں آتے وہ ان کا پھر اور زیادہ کوانٹٹی میں استعمال کرتے ہیں. تو اس میں پروڈکشن تو اپ ٹو دی مارک نہیں ہے. جیسے میں نے پہلے بھی کہا، ایک تو ہمارا ایریا آف کلٹیویشن کم ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ریسرچ ورک نہیں آ رہا، نئے سیڈز نہیں آ رہے جس میں آپ زیادہ سے زیادہ پروڈکشن لے سکیں. بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ پروڈکشن تو ہماری پیچھے سے اور ڈکلائن کی طرف آ رہی ہے، اور اس میں بعض ایسی آگے سے کسانوں کو اور ییلڈ فصلیں آ رہی ہیں جن کی ان کو مارکیٹ میں بہتر پرائس ملتی ہے. تو وہ پھر کوشش ان کی ہوتی ہے کہ وہ کلٹیویٹ کریں، نہ کہ وہ گندم یا اور ہماری. اب کپاس کا بھی سیم سینیریو ہے، کپاس کا بھی بہت زیادہ ایریا جو ہے وہ دن بہ دن کم ہو رہا ہے، اور جہاں پہ ہم پہلے ایکسپورٹ کرتے تھے اب وہ ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑی ہے. سیم سینیریو ویٹ کے ساتھ بھی ہے. پہلے ہم اس پہ تھے کہ ہم اپنی گندم باہر ایکسپورٹ کرتے تھے، اب ہماری اپنی ضروریات پوری نہیں ہو رہی اور ہمیں باہر سے امپورٹ کرنی پڑ رہی ہے. اور اس وقت انٹرنیشنل مارکیٹ میں ریٹس ہر چیز کے، خاص طور پہ فوڈ آئٹمز میں کووڈ کے بعد جو ہے نا ان کو بہت زیادہ بوسٹ ملا ہوا ہے، اور کیریج کے بھی مسئلے ہیں باہر سے. تو اس وجہ سے ہمیں بہت زیادہ ریسرچ ورک کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور کیونکہ اگر فلور ملز کے حوالے سے بات کریں، آف کورس را مٹیریل آپ جو کہ گندم ہوگا، گندم کو خریدیں گے تو جو خریدنے کا پروسیس ہوتا ہے کتنا مشکل ہوتا ہے، کتنا انٹینس ہوتا ہے؟ اس میں ہمارے پاس ڈائریکٹ مڈل مین کا اس میں بھی رول ہوتا ہے، اور ڈائریکٹ ہم کسان سے بھی گندم خریدتے ہیں. لیکن ابھی جو 2 سال گزرے ہیں اس میں تو گورنمنٹ نے کی پالیسیز کچھ ایسی تھی کہ گورنمنٹ نے پرائیویٹ کو ویٹ سٹور ہی نہیں کرنے دی، خریدنے ہی نہیں دی، تاکہ کیونکہ گورنمنٹ کے اپنے سٹوریج پورے نہیں ہو رہے. تو یہ بھی جو ایک انوائرنمنٹ پیدا ہوتا ہے نا
تو اس میں بھی تھوڑا سا پھر آ جاتا ہے، پھر ویٹ کی پرائسز بڑھنی شروع ہو جاتی ہیں پرائیویٹ مارکیٹ میں. تو اس میں بھی ایک کوئی اتنا وہ پراپر تو ہے نہیں ہے کہ ہم نے خریدتے ہیں. ڈائریکٹ گندم ہم کسان سے خریدتے ہیں، وہ ہمارے پاس آتی ہے اور ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اور اس میں مڈل مین کا بھی رول ہے. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے یہاں پہ غلہ منڈیز کا ایک کنسیپٹ ہے، وہاں پہ لوگ آڑھتیے وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ہمیں سیل کرتے ہیں، گندم وغیرہ ہمارے پاس آتی ہے. تو ان کو یہ ایک ہمارے یہاں پہ پروسیجر چلتا ہے. بالکل. اینڈ آف کورس کیونکہ جب بات کرتے ہیں خرید و فروخت کی، اسپیشلی گندم کی، تو کچھ اپلیکیشنز بھی تیار کی گئی ہیں جن سے ڈائریکٹلی کمپنیز، مینوفیکچررز جو بھی آٹا وغیرہ بناتے ہیں، فلور ملز جو ہیں، وہ ڈائریکٹلی کسان سے خرید سکتی ہیں. اور اپلیکیشن کے تھرو کچھ ایسی اپلیکیشنز پر کام بھی کیا جا رہا ہے اور کچھ ریلیز بھی ہو چکے ہیں. کیا لگتا ہے اچھا کام ہو رہا ہے، نہیں ہونا چاہیے؟ نہیں دیکھیں جی، ٹیکنالوجی کا روز بہ روز، جیسے آپ اگر فلور مل میں دیکھ لیں تو اس کے جیسے ہم دیکھیں کہ ہم اب مشینری روز بہ روز لیٹسٹ مشینری آ رہی ہے، اس میں ٹیکنالوجی بہت ڈفرینٹ آ رہی ہے. تو اسی طرح اس ایپلیکیشنز کے تھرو اس میں زیادہ تر ابھی کوئی ایپلیکیشنز میرے نہیں ویسے نظر میں گزری جو یہ کسانوں وغیرہ سے گندم پرچیز کرنے کی ہو. ہاں ابھی جو ہم مارکیٹ میں یہ ہم گروسریز کو اگر دیکھیں نا تو اس میں ایک ہیوج چینج آیا ہے. اب آپ کو گروسری کی آئٹم چھوٹے دکانداروں تک بھی پہنچانے کے لیے اور گھروں تک پہنچانے کے لیے ایپس بن گئی ہیں. وہ ہم سے گروسری کی آئٹمز آپ ان کو دیں تو وہ آپ کو گھر پہ بھی ڈیلیور کر دیتے ہیں اور دکانداروں کو بھی دے رہے ہیں. وہ ایک بگ چینج اب ہمارے یہاں پہ آ رہا ہے سسٹم میں. تو ایسا ہی سسٹم انشاءاللہ تعالیٰ امید کرتے ہیں کہ جیسے ٹیکنالوجی آگے بڑھے گی، ہمارے کسان بھی ایجوکیٹ ہوں گے، ان تک یہ ساری ٹیکنالوجیز پہنچیں گی تو اس میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ بہتری آئے گی. لیکن ابھی گندم کی پرچیز کے سلسلے میں ایسا کوئی سسٹم نہیں. بالکل. اور کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بات کریں تو کیا امپیکٹ ہے گندم کے اوپر، فصل کے اوپر کیا امپیکٹ رہا ہے؟ کلائمیٹ چینج کے افیکٹس تو ہمارے یہاں پہ آتے ہیں کیونکہ ہمارے آپ کو پتہ ہے کہ اریگیشن کا بہت بڑا ایک پانی ہمارا بہت ایک پاکستان میں مسئلہ ہے کیونکہ نئے ڈیمز نہیں بنے اور ہمارا جو نہری سسٹم ہے اس کو اپ گریڈ نہیں کیا گیا. تو یہ مسائل بھی ہماری، جیسے میں نے کہا نا کہ پروڈکشن نہیں بڑھ رہی، اس میں ہر چیز کا ایک رول ہے کہ ہم جیسے ریسرچ ورک کو کہتے ہیں کہ اچھے بیج آئیں، پھر اس کو اچھا انوائرنمنٹ دیں، پھر اچھی ٹیکنالوجی آئیں. کسانوں کو بھی ایسی نئی ٹیکنالوجی دی جائیں تاکہ وہ سوئنگ اس کی بہتر طریقے سے کر سکے اور پھر ان کو اچھا انوائرنمنٹ چینجز نے بھی افیکٹ تو کیا ہے. جیسے آپ دیکھیں یہ سموگ اور اس نے انسانی ہیلتھ پہ بھی بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے، اسی طرح فصلوں پہ بھی اس میں بہت زیادہ افیکٹ کیا ہے. بالکل. اور آپ نے اریگیشن کی بات کی، آنے والے وقت میں ملک کی جو ریکوائرمنٹ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کس طرح کے اریگیشن سسٹمز پہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور کہاں پہ امپروومنٹ کی ضرورت ہے؟ اس میں ہمیں اپنے اریگیشن سسٹم میں بہت زیادہ، ایک تو ہمیں ڈیم بنانے پڑیں گے. جو ہم سیزنل چیزیں کر دیتے ہیں نا کہ نہروں کے لیے ایک خاص وقت میں پانی مہیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ پانی نہیں مہیا ہوتا، پھر ٹیل تک پانی نہیں جاتا، لوگوں تک نہیں پہنچا. ہمارا بہت سارا کلٹیویشن سسٹم ایسا ہے، فصلیں بعض علاقوں میں ایسی ہیں جو ڈپینڈ ہی صرف باران رحمت پہ کرتی ہیں. اگر بارش ہو جائے تو ان علاقوں میں فصل اچھی ہو جاتی ہے، اگر بارش نہ ہو تو ان علاقوں میں فصل اچھی نہیں ہوتی. تو ہمیں اریگیشن کے جو جدید طریقے ہیں وہ وہاں پر پہنچانے چاہیے تاکہ وہ اللہ کی رحمت پہ تو ہم بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ رہے گا بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے وسائل کو بھی وہاں تک پہنچانا چاہیے تاکہ اس لینڈ کو بھی ہم اپنی سٹریم لائن میں لے کے آ سکیں اور اپنی پروڈکشن کو بڑھا سکیں. بالکل. اور بارش کے حوالے سے اگر بات کریں، آپ کو پتہ ہے کرنٹلی بالکل بھی بارش جو ہے بڑے وقت سے انتظار کیا جا رہا ہے، بارش ہونی ہے. اسموک کا کافی ایشو پیدا ہو رہا ہے اس وجہ سے. جس طرح سے ٹھنڈ ہونی چاہیے اس کی بجائے ہمیں اسموک بہت دیکھنے کو مل رہی ہے اور ایک عجیب سا موسم جو ہے آیا ہوا ہے. جی بالکل ایسے ہی. کتنا ضروری ہے کہ اس وقت سوئل کے لیے، اسپیشلی سوئل کوالٹی کے لیے اور اوور آل جو پروڈکشن ہوگی اس کے لیے کہ بارش ہو؟ یہ نا میں آپ کو ایک اللہ تعالیٰ کی ایک ایسی قدرت ہے. ہم نے تو ویسے یہ دیکھا ہے کہ جس موسم میں ابھی تو خیر سموگ تو اوور آل اچھی نہیں ہے، اس میں تو بہت زیادہ کنٹینٹس جو ہے نا ایشوز ہو رہے ہیں،
لیکن جن دنوں میں ہم کہتے ہیں نا دھند زیادہ پڑتی ہے، کیونکہ جو گندم کی سوئنگ ہے نا وہ اسی اب نومبر دسمبر میں جو ہے نا اس کی سوئنگ مکمل ہو جائے گی. جن دنوں میں دھند زیادہ ہوگی نا، ہم نے دیکھا، میں نے ذاتی طور پہ مشاہدہ کیا ہے کہ اس میں ہماری پروڈکشن بھی بہتر ہوتی ہے. میں بھی اس میں بہت زیادہ کوئی نمی کا عنصر ہے، کیونکہ پانی کے مسائل تو چلتے رہتے ہیں تو اس کا بھی آ جاتا ہے. تو ہر چیز کے جہاں پہ آپ سیٹ بیکس ہیں وہاں پہ اس کے کچھ فوائد بھی آتے ہیں. لیکن انوائرنمنٹ چینجز بہت زیادہ جو ہے نا وہ ایک ہماری پروڈکشن پہ اور سیزنل پہ آ رہے ہیں کہ بعض اوقات سیزن کسی چیز کا ہم دیکھتے تھے کہ پروڈکشن ایک خاص موسم میں آتی تھی. آپ دیکھیں کہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں ایگریکلچر کی، فروٹس ایسے ہیں جو اب آپ کو تمام سال ہی اویلیبل رہتے ہیں. تو اس میں ٹنل فارمنگ کا جو کنسیپٹ آیا ہے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں کہ انوائرنمنٹ کنٹرول کر کے چیزوں کو کر لیتے ہیں، وہ بڑا ایک اچھا کنسیپٹ ہے. ان جدید طریقوں کو ہمیں اپنے کسان تک روشناس کرانا پڑے گا، ان کو بتانا پڑے گا. تو جیسے ہی وہ اویئر ہوں گے اور ان ٹیکنالوجیز کو لے کے آئیں گے، ایجوکیٹڈ لوگ جو ہیں وہ فارمنگ میں آئیں گے، تو اس میں ہم ایک بہت ہیوج قسم کی ریولیوشن لا سکتے ہیں اپنے فارمنگ سیکٹر میں. بالکل. اور کس طرح سے ایجوکیٹ کیا جا سکتا ہے کسان کو، فارمر کو؟ ایک پورا ہاؤس ہولڈ ڈپینڈ کرتا ہے اس پر، بہت سارے فیکٹرز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کہ یوزلی جنریشن ٹو جنریشن پاس آن ہوئی ہوتی ہیں. بڑا مشکل ہوتا ہے ان کے مائنڈ کو چینج کرنا، لیکن آئی تھنک بڑا ضروری ہے، وقت کی بہت ضرورت ہے. مزید بھی گفتگو کریں گے اس حوالے سے، لیکن چھوٹا سا بریک لیں گے. بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں. کہیں مت جائیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. سٹی ایٹ 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک میں جانے سے پہلے اسپیسیفکلی بات کر رہے تھے فلور ملز کے حوالے سے. گندم آٹا ہمارا اسٹیپل ہے، ہر پروونس میں پاکستان کے کسی نہ کسی طرح سے استعمال کیا جاتا ہے، ہر گھر میں استعمال کیا جاتا ہے. ڈفرینٹ طرح کے ایسپیکٹس کو کور کرنے کی کوشش کی اور امید کریں گے کہ آتے ہوئے گورنمنٹ تک یہ پیغام پہنچا سکے کہ بیٹر پلاننگ کی ضرورت ہے. ایک اسٹیپل فوڈ کو اگنور نہیں کیا جا سکتا، نیسیسٹیز کو، ریکوائرمنٹس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. آگے چلتے ہوئے کیونکہ عوام کی بہتری کی باتیں ہوتی ہیں، ویلفیئر کی باتیں ہوتی ہیں، تو ایک ویلفیئر آرگنائزیشن کی بھی بات کر لیتے ہیں. یہاں پہ میں بات کر رہی ہوں لائنز کلب انٹرنیشنل کی، جو کہ ایک ویلفیئر آرگنائزیشن ہے، چیریٹی بیسڈ ہے، اور آف کورس بہت ہی فیمس ہے پوری دنیا کے اندر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. اسپیسیفکلی کوشش کرتے ہیں کہ عوام کی بہتری کے لیے پروجیکٹس کیے جائیں. اور آف کورس جب میں نے آپ کو پہلے انٹروڈکشن کرایا تھا ہمارے مہمان کا، تو میں نے یہ ضرور مینشن کیا تھا. ایک دفعہ پھر میں یہ کہہ دیتی ہوں، عبد الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ ڈسٹرکٹ گورنر بھی ہے لائنز کلب کے، ساتھ ہی ساتھ فلور مل سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں. لیکن کیونکہ اب ہم فوکس کریں گے دوسرے ایسپیکٹ پہ، لائنز کلب کے حوالے سے میں چاہوں گی تھوڑا سا بتائیے گا کرنٹلی کون سے ویلفیئر پروجیکٹس پر کام کیا جا رہا ہے؟ اس وقت ہمارا تقریباً لائنز کلب انٹرنیشنل جن ہمارے جو میجر پروجیکٹس ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہی ہم کمیونٹی کے لیے اپنی گورنمنٹ لیول کے ساتھ ہم نے مختلف ایم او یوز سائن کیے ہیں آرگنائزیشن کے ساتھ. ابھی ہم نے ریسنٹلی پنجاب بیت المال کے ساتھ ایک ایم او یو سائن کیا ہے جس میں ہم لوگوں کو سیلف روزگار کے لیے ریڈیز جو ہوتی ہیں نا، ہاتھ ریڈیز جو ہم جن کو کہتے ہیں، وہ ہم ان کو بنا کے دیں گے. اس پہ ہاف جو ہے وہ پنجاب بیت المال دے گا اور ہاف اس میں رقم جو ہے وہ لائنز کلب اس میں ڈونیٹ کرے گا. تو وہ ہم بنا کے دیں گے اور اخوت کے ساتھ ہمارا ہوا ہے کہ وہ ان کو آسان ساتھ وہ قرضے دے گا، تو اس پہ وہ اپنا سامان وغیرہ لے کے تو اپنی فیملی کے لیے وہ کو فیڈ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا الخدمت کے ساتھ ایم او یو سائن ہے. اس میں آپ کو پتہ ہے کہ اب ونٹر آ رہا ہے، ونٹر میں بہت زیادہ مسائل ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ہم ونٹر پیکیج ہوتا ہے، اس پہ ہم نے تقریباً وہ ان شیپ آف لحاف ہم ان کو وہ ونٹر پیکیج دیتے ہیں. وہ 1000 کی تعداد میں اس وقت تک ہم اس کو ڈیلیور کر سکتے ہیں الخدمت کے ساتھ مل کے، ہم انڈر دی امبریلا آف لائنز کلب اینڈ الخدمت. اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمارا سیلانی کے ساتھ ایم او یو سائن ہے. ہنگر پہ ہم بہت زیادہ کام کر رہے ہیں. ہنگر کے پروجیکٹس کلب اپنے طور پہ بھی ہنگر کے پروجیکٹس چل رہے ہوتے ہیں، ڈیلی بیسس بھی چل رہے ہیں، ویکلی بھی، منتھلی بھی. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم سیلانی کے ساتھ بھی مل کر جوائنٹ پروجیکٹس ہنگر کے کر رہے ہیں.
MOU کے حوالے سے ہم پنجاب موٹر وے پولیس کے ساتھ ہمارا MOU سائن ہے، اور اس دفعہ ہم نے یہ ابھی جو ریسنٹلی منتھ گزرے ہیں ان میں پلانٹیشن انوائرنمنٹ میں ہم نے بہت کام کیا ہے. تقریباً ہم نے 1 لاکھ پودے جو ہیں وہ موٹر وے کے سائٹس پہ ہم نے لائنز کلب انٹرنیشنل نے موٹر وے پولیس کے ساتھ ہم مل کر ہم نے لگائے ہیں. تو یہ بہت ہی پرائیویٹ پارٹنرشپ کہہ لیں ہم، جب ہم لائنز کلب اور ان فاؤنڈیشنز کے ساتھ ہم مل کے جو کام کرتے ہیں اس کے بہت ہی بیٹر جو ہے نا وہ ریزلٹس ہمارے سامنے. آپ نے ونٹر پیکج کی بات کی ہے نا، یقیناً اس وقت سردیاں آ رہی ہیں، بہت سارے لوگ جو کہ اسپیشلی جن کے پاس شاید گھر نہیں ہے یا گھر ہے لیکن وہ اس طرح سے کنسٹرکٹڈ نہیں ہے کہ جو باہر ٹھنڈ ہے اس کو روک پائے، اور بہت سارے لوگ جو کہ اسپیشلی ایجڈ ہیں یا بچے ہیں ان کے لیے بڑا خطرہ یہ ثابت ہوتا ہے. یہ ونٹر پیکج کس طرح سے ایکسیس کیا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ اپنی فیملی کے لیے یا اپنے لیے اس کو لے سکے تو کوئی طریقہ ہے کہ وہ لائنز کلب کو کانٹیکٹ کر سکتے ہیں؟ جی، وہ لائنز کلب، ہمارے کلبز مختلف ایریاز میں مختلف نیمز کے ساتھ لائنز کلب کام کر رہے ہیں. وہ وہاں سے ہمارے لائنز کسی بھی لائنز کسی کلب کے ساتھ کر رہے ہیں یا کسی بھی لائنز کے ساتھ لائن کے ساتھ کر رہے ہیں. ہم ہر ممبر کو کہتے ہیں یہ ہمارا لائن ہے. اچھا تو جی، وہ کسی بھی ہمارے لائنز ممبرز کے ساتھ کرے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ ونٹر پیکج ان تک پہنچا سکتے ہیں، ان کو مہیا کرتے ہیں. بالکل جی. تو جی آپ نے سن لیا، لائن کو کسی بھی آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو کہ آف کورس لائنز کلب کے کوئی بھی ممبر جو ہیں جیسے آپ نے فرمایا، اور ساتھ ہی ساتھ بہت ساری جگہوں پر ان کے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں، آفیسز موجود ہیں، وہاں پر جا کر بھی آپ اس ونٹر پیکج کو لے سکتے ہیں. اور آپ بات کرتے ہیں موٹر وے پولیس کے ساتھ بھی آپ کا کانٹریکٹ رہا ہے، ان کے ساتھ بھی آپ لوگوں نے MOU کیا ہے، اور کس طرح کا رہا وہ پروجیکٹ؟ کتنی پلانٹیشنز ہو پائیں اور فیوچر میں کیا پلانز ہوں گے؟ اس میں ہم نے ابھی تک جیسے میں نے بتایا کہ 1 لاکھ پودوں کا ہمارا ٹارگٹ ہے، جس میں سے ہم 75% اپنا ٹارگٹ اچیو کر سکیں. لیکن اب ہم نے سوچا ہے کہ ہم اس کو تقریباً اور بڑھا دیں گے پیکج کو. اب جیسے کہ ابھی فیبروری مارچ ہمارا سیزن آئے گا دوبارہ، اس میں انشاءاللہ تعالی ہم ان کے موٹر وے کی سائٹس پہ یا مڈل میں جہاں پہ بھی وہ گراؤنڈز ہمارے پاس اویلیبل ہے ان پہ جا رہے ہیں. اس میں ہم اب نیکسٹ اسٹیج میں یہ کر رہے ہیں کہ زیادہ تر ہم سایہ دار درخت لگاتے ہیں جو انوائرنمنٹ کے لیے بہتر ہو. ہم اب سوچ رہے ہیں کہ ان کو ہم فروٹ پلانٹیشن پہ جائیں، جو فروٹ کے پودے ہیں نا وہ لگائیں تاکہ لوگوں کو فائدہ بھی ہو. اور اس میں چلے ہم بعض اوقات ہم کہہ دیتے ہیں کہ فروٹ لگا دیتے ہیں لوگ، کوئی جو بھی کھائے گا، کوئی انسان کھائے گا، کوئی کھائے گا، اس کا فائدہ تو ہوگا نا. ہم نے پلانٹیشن کرنی ہے. تو یہ اب ہمارا نیکسٹ پروجیکٹ ہے کہ ہم اس کو جو ہے نا وہ فروٹ ٹریز جو ہے نا وہ اس کے ساتھ ساتھ موٹر وے پولیس کے ساتھ لگائیں. پھر ہم نے اس کے ساتھ موٹر وے پہ اویئرنیس پمفلٹس تقسیم کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اوور سپیڈنگ اور لائٹس گاڑیوں کی پراپر نہ ہونا، ان چیزوں کے بڑے مسائل ہیں. تو اس کے لیے بھی ہم جو ہے ان پہ ان موٹر وے کے ساتھ مل کے اویئرنیس کے لیے واکس بھی کرتے ہیں، سیمینارز بھی کرتے ہیں، اور پمفلٹ بھی ہم ان میں تقسیم کرتے ہیں تاکہ ہمارے لوگوں کو جو روڈ سیفٹی کے پریکاشنز ہیں ان کے بارے میں معلوم ہو سکے. بالکل، اور بہت ہی اچھا انیشیٹو ہے. دونوں چیزیں جو کہ آپ نے بات کی، اسپیشلی فروٹیشن کے حوالے سے بھی اور ساتھ ہی ساتھ اویئرنیس کے حوالے سے بھی، آئی تھنک بہت دو امپورٹنٹ چیزیں ہیں. یہ جو فروٹیشن انسٹیڈ آف ریگولر پلانٹس، آئی تھنک بڑا انٹرسٹنگ آئیڈیا ہے. کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے گا؟ کون سے سیکشنز ہوں گے موٹر وے کے؟ کیونکہ یہ ایک اچھا ایسی جگہ بھی ہو سکتی ہے جہاں پہ لوگ ایکچولی اترتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اپریشیٹ کرتے ہیں. اب جیسے دیکھیں نا موٹر وے پہ بہت سارے ریسٹ ایریاز بنے ہوئے ہیں. جی بالکل. تو ان ریسٹ ایریاز کے ساتھ ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہم فروٹ گارڈنز کے نام پہ تھوڑا تھوڑا جگہ کو محسوس کر دیں تاکہ جو وہاں پہ لوگ اتریں وہ اس کو انجوائے کر سکیں. جتنے ریسٹ ایریاز ہیں یا ان کے ساتھ ساتھ جہاں پہ کہیں پہ اب جیسے دیکھیں فیصل آباد تو پنڈی بٹیا موٹر وے. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ انیشیٹو لگ رہا ہے. آگے چلتے ہوئے بڑا اینٹیسپیشن آئی تھنک ابھی سے ہو رہی ہے کہ کیسے ٹرن آؤٹ کرے گا. آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. جو بھی پروجیکٹس ہیں بیسٹ آف لک وتھ دیم. بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کا آج کے سیگمنٹ میں. یہاں پہ آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.